अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। और आप लोगों के साइड का मौसम कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। और आप लोग इतनी हौसला अफजाई करते मेरी, उसके लिए दिल से शुक्रिया। और हमारी नॉवेल का नाम है तुम्हारे बिन नहीं रहना, और इसे तहरीर किया है आबिदा सबीन ने, और एक मुकम्मल कहानी है। ये एक रिक्वेस्टेड नावल है, और इस नावल की रिक्वेस्ट की है मेहर राना ने और अदीबा फातिमा ने। हमारी कहानी एक्सट्रीम रूट हीरो बेस्ड कहानी है और फोर्स मेट बेस्ड कहानी है। हमारी नावल की जो हीरोइन है एक गरीब लड़की होती है, और केयर टेकर हीरोइन बेस्ड कहानी है, सोशल रोमांटिक बेस्ड कहानी है। और मैंने कंप्लीट कहानी रीड की हूँ, मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आएगी। चलिए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। आज फिर वो जब मम्मा से मिलने आया तो उसे वहाँ देखकर उसके माथे पर कितनी ही शिकने दर आई। उसके वजूद को कतई इग्नोर करता वो मम्मा के सिराने आ खड़ा हुआ। गुड इवनिंग मम्मा, अब कैसा फील कर रही है? हालांकि उसका मुस्कुराने का मूड बिगड़ गया था, मगर फिर भी मम्मा के ख्याल से उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराहट लबों पर सजाई। बहुत बेहतर फील कर रही हूँ माई सन। मम्मा ने भी उसे स्माइल के साथ जवाब दिया था। ओके आंटी, मैं चलूँ? आपको ज़रूरत हो तो प्लीज़ ज़रूर बुलवा लीजिएगा, मैं पप्पू के पास हूँ, साहब ने अपने अजली नरम लहजे में कहा था, और फिर उठकर रूम से निकल गई। थैंक्स। इज़मीर ने शुक्रिया अदा किया, फिर मम्मा से मुखातिब हुआ। मम्मा, ये क्या मुसीबत गले में डाल ली आपने? जब भी आओ उसकी शक्ल देखो, क्या ज़रूरत है आपको उस तरह के लोगों को मुँह लगाने की? इज़मीर, बुरी बात है बच्चे, कैसी बात कर रहे हैं आप? वो तो इतनी मासूम और प्यारी बच्ची है, सारा दिन तुम नहीं होते तो मेरी केयर करती है। हालांकि क्या रिश्ता है उसका और मेरा? सिर्फ इंसानियत का ना। अब वो अपनी फुप्पो की केयर के लिए हॉस्पिटल में है, मगर मुझे हर मिनट के बाद पूछने आती है। अरे मम्मा, आप नहीं जानती, लोगों को महज आपकी नरम मिजाजी और सादा तबीयत का फ़ायदा उठा रही है वो। प्लीज़ आप एहतियात बरता करें। आजकल के हालात से वाकिफ़ है ना आप, किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हम। यहाँ हॉस्पिटल में मेरे माथे पर नहीं लिखा था कि मैं हैदर एंड को इंटरप्राइजेस के ओनर की माँ हूँ अजमीर, और मैंने इतनी ज़िंदगी गुजारी है, अच्छे बुरे इंसान की पहचान रखती हूँ मैं भी। मैं किसी की खुलूस को तुम्हारी तरह दुत्कार नहीं सकती। मामा बुरा मान गई थी। वो मज़ीद बहस के बजाय खामोश हो गया। ओके, जैसे आपकी मर्ज़ी। अच्छा ये बताओ, डॉक्टर्स क्या कहते हैं? कब जाऊँगी मैं घर? मैं तंग आ गई हूँ बेटा। मामा, एक दो दिन मज़ीद लग जाएंगे। बहुत कमज़ोरी है आप में, प्लीज़ आप मेरी खातिर बर्दाश्त कर लें। चंदा, मुझे लगता है कि हॉस्पिटल में रहकर मेरी तबीयत मज़ीद ख़राब ही होगी। मुझे यहाँ के माहौल में लम्हा भर का सुकून ही नहीं आता। अगर साहब ना आती तो शायद मैं कब की मर जाती यहाँ। मम्मा प्लीज़ इस तरह मत कहा करें। आप जानती हैं ना कि मैं समझ सकती थी कि उनको लेकर वो किस कदर हिसास है। इतनी भरी दुनिया में वो दोनों एक दूसरे के सब कुछ थे। अल्लाह आपको मेरी उम्र भी लगा दे मम्मा, ऐसी बातें मत क्या करें, आपके सिवा ही कौन मेरा। इसीलिए तो कहती हूँ कि शादी कर लो, बीवी बच्चे हो जाएंगे तो तुम्हारी और मेरी दोनों की तन्हाई दूर हो जाएगी। हाँ, जैसे समीर भैया की हो गई। मम्मा प्लीज़, आई हेट दिस टॉपिक। एक तजुर्बा काफ़ी था आपके लिए। उसके लहजे में तुर्की उतर आई थी। ज़रूरी तो नहीं कि हर लड़की वैसी हो, अच्छी बुरी हर तरह की लड़कियां हैं। बस समीर के साथ जो हुआ वो शायद हमारा नसीब था, मगर मैं महज नसीब का लिखा समझकर सब फरामोश नहीं कर सकता। मुझे नफ़रत है लड़कियों से, और ये बात आप अच्छी तरह जानती है। अजमीर, तुम सारी उम्र तन्हा कैसे गुजारोगे? गॉड मम्मा, ये बातें करने के लिए हम इंतज़ार कर सकते हैं। एक उम्र बढ़ी है, आप कम अज़ कम हॉस्पिटल में तो इस टॉपिक को क्लोज़ कर दे। मुस्कुरा दी। सच ही तो कह रहा था। घर पर भी जब वो मैसर आता अपनी बेजा मसरूफियत से अगर कभी वक्त निकाल लेता तो वो इस बहस को लेकर बैठ जाती, और अजमीर उकता कर मूड ख़राब करके उठ जाता। इतना रूड नहीं, मगर उसके साथ हादसा ही ऐसा पेश आया था कि वो हर इंसान से अपना एतबार खो बैठा था। ये बात वो समझ सकती थी। सदमा तो उनके लिए भी छोटा नहीं था। अजमीर ने अगर अपना भाई खोया था तो उन्होंने अपने जवान बेटे की मौत का दर्द अपने दिल के अंदर कहीं छुपा रखा था। अजमीर के ख्याल से वो बज़ाहिर सब भूल चुकी थी, मगर क्या एक माँ के लिए जो उनकी जवान औलाद की मौत भूल जाना मुमकिन है? वो भी हादसाती मौत नहीं, सोची
سمجھی پلاننگ کے ساتھ دی جانے والی موت۔ آج وہ ڈسچارج ہو رہی تھی، صاحب ان سے ملتے ہوئے رو پڑی تھی۔ میں نے بہت کم لوگ ایسے دیکھے ہیں آپ جیسے، بے غرض اور پرخلوص، اور آنٹی میں آپ کو عمر بھر نہیں بھول پاؤں گی، آپ بہت اچھی ہیں، پلیز اپنا خیال رکھا کریں، یاد تو تم بھی مجھے بہت آؤ گی۔ اس زمانے میں اتنی سادگی اور اتنے اچھے اخلاق کی مالک بچی ملی ہو تم مجھے، ورنہ اس نئی نسل پر سے میرا اعتماد ختم ہو چکا ہے صاحب، مگر ان چند دنوں میں تم سے مل کر مجھے لگا کہ ابھی اچھے لوگ باقی ہیں، تمہارے ماں باپ جیسے، جنہوں نے تمہیں اتنے اچھے اقدار دیے، تمہاری اعلیٰ تربیت کی۔ تھینک یو سو مچ آنٹی، مگر وہ ماں باپ مجھے اس برے زمانے کے سپرد کر گئے، تنہا چھوڑ گئے۔ اینی وے آپ مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر دے دے گی، کبھی دل چاہا تو آپ سے لمحے دو لمحے کے لیے بات کر لیا کروں گی۔ آئی نو آپ کے بیٹے کو یہ اچھا نہیں لگے گا مجھے دیکھ کر، ان کے چہرے پر آنے والی نفرت اور غصہ میں دیکھ چکی ہوں، مگر پھر بھی ارے تم ازمیر کے روڈ بیہیویئر کو پلیز دل پر مت لینا، وہ اپنی عادت سے مجبور ہے اور بس۔ انہوں نے پیار سے اس کے گال تھپتھپاتے کہا، پھر اسے اپنا سیل فون نمبر دے دیا۔ وہ ازمیر کے خیال سے جلدی آنٹی سے نمبر لے کر انہیں اللہ حافظ کہہ کر وہاں سے پھپھو کے پاس آ گئی، مگر راستے میں وہ بد اخلاق انسان اسے ٹکرا گیا۔ جیسے قطعی اگنور کرتی وہ آگے بڑھ گئی۔ اس شخص کی آنکھوں میں جو نفرت اسے اپنے لیے نظر آتی تھی، اس صاحب کو جانے کیوں خوفزدہ کرتی تھی، حالانکہ اس نے تو ازمیر حیدر کا بگاڑا بھی کچھ نہیں تھا، صرف آنٹی کے ساتھ وہ کچھ وقت گزار لیتی تھی۔ ہاسپٹل کے اس ماحول میں اس کی گھٹن کم ہو جاتی تھی، اپنی طرف سے تو وہ آنٹی کے ساتھ اچھا ہی کرتی تھی، ان کا خیال رکھتی، جانے ان کے بیٹے کو یہ بات کیوں پسند نہیں تھی۔ خیر اب تو قصہ ہی ختم ہو گیا تھا، آنٹی اپنے گھر جا رہی تھی اور کل پھپھو کو بھی چھٹی مل جانی، تو پھپھو کے بیڈ کے پاس بیٹھی ان کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ ان کی آواز نے چونکا دیا، صاحب تم خاموش ہو؟ نہیں پھپھو ایسی بات، وہ بس مجھے پتہ ہے تم اکتا جاتی ہو، دل چاہ رہا ہے تو گھر آؤ، میں رہ لوں گی کچھ دیر تنہا۔ ارے نہیں پھپھو، صبح تو آپ ڈسچارج ہو جائے گی، بس آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی، مسکرا دی پھپھو اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ اور خلوص خاموشی سے دیکھنے لگی۔ اپنی بھتیجی بہت عزیز تھی انہیں، مگر اپنے خاوند کے روکھے رویے کی وجہ سے جب وہ صاحب کو اداس دیکھتی تو بہت دل دکھتا تھا، مگر صاحب کا کوئی اور آسرا ہوتا تو اسے اپنے گھر کے گھٹن زدہ ماحول میں نہ رکھتی، مگر ان کے ساتھ ساتھ صاحب کی بھی مجبوری تھی ان کے ساتھ رہنا، مگر اب تو اس بیچاری نے روز روز کی اس بحث سے ہار کر پرائیویٹ اسکول میں نوکری کر لی تھی۔ 3,000 میں بنتا تو کچھ نہیں تھا، مگر اس کی کوشش ہوتی کہ اپنے پھپھو کو مزید پریشان نہ کرے، اس کی وجہ سے جو ہر وقت پھپھو کو باتیں سننا پڑتی تھی کچھ کم تو ہو۔ وہ ساری سیلری پھپھو کو دے دیتی تھی اور شام میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے سے جو رقم ملتی وہ اپنی ذاتی خرچ کے لیے رکھتی تھی، یوں کم از کم گھر میں قدر سکون ہو گیا تھا۔ لیکن پھپھو اندر ہی اندر کرتی رہتی تھی، ایسا کب تک چلے گا ازمیر؟ تم میری وجہ سے ذرا بھی ریسٹ نہیں کر سکتے، یہ بات مجھے بہت تکلیف دیتی ہے ماما، میں فل ٹائم لیڈی آپ کے لیے رکھنا چاہتا ہوں، مگر مجھے کوئی بھی قابل اعتبار نہیں مل رہی، میں رسک نہیں لے سکتا۔ تم اپنے دوست ڈاکٹر حماد سے بات کرو، وہ کوئی نرس ماما، نرس صرف آپ کو میڈیکلی ٹریٹمنٹ دے گی، تھراپی وغیرہ کرے گی، مگر میں ایسی کوئی لیڈی چاہتا ہوں جو دن رات آپ کا خیال رکھے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ تو مفلوج ہی ہو کر رہ گئی تھی، بنا سہارے کے چلنے سے بھی محتاج اور کھانے سے بھی۔ ایسے میں واقعی انہیں ہمہ وقت کے لیے ایسے انسان کی ضرورت تھی جو مکمل طور پر ان کا دھیان رکھے، ساتھ ہی ان کی ایکسرسائز میں بھی ہیلپ کرے۔ ازمیر اکیلا کیا کیا کر سکتا تھا، وہ بھی انسان تھا، صبح وہ اکثر ان کی وجہ سے لیٹ ہو جاتا اور پھر رات بھی ان کے پاس رہتا کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ ازمیر ایسی ایک لڑکی ہے میری نظر میں جو نہ صرف میرا پورا خیال رکھ سکتی ہے بلکہ مجھے اس پر بھروسہ مکمل ہے۔ کون ہے مما وہ؟ صاحب، ان کے منہ سے نکلا نام سن کر ازمیر کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ مما مجھے پہلے ہی شک تھا، وہ معصومہ بی بی آپ کو اپنی سادگی کے جال میں جکڑ چکی ہے مما، کیوں ایک بار پھر آپ دھوکہ کھانا چاہتی ہے؟ نیور ازمیر، اس بار دھوکہ تم کھا رہے ہو، وہ ایسی نہیں ہے، بہت بے غرض اور خلوص سے بھرا دل ہے اس کا، یقین کرو بچی اتنی نیک فطرت ہے، بھلا ہاسپٹل میں اسے میری ذات سے کیا لالچ تھا جو میری اتنی کیئر کرتی تھی؟ یہ لالچ کم تھا کہ اس نے اپنی اس چالاکی سے آپ کے گھر راستہ استوار کر لیا۔ قصور تمہارا نہیں ہے میرے بچے، مگر پلیز ہر انسان کو ایک نظر سے دیکھنا چھوڑ دو، وہ جو ہمارے ساتھ ہو چکا وہ بھولنا میرے لیے بھی آسان نہیں، مگر اگر ہم انسانیت سے اپنا اعتبار کھو دیں گے تو دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔
اگر برے لوگ ہیں یہاں تو اچھے بھی ہیں جن کی اچھائی اور نیکی کی وجہ سے انسانیت قائم ہے. فور گاڈ سیک ازمیر، خود کو یوں تنہا مت کرو میرے بچے. اگر آپ کو اس پر اتنا بھروسہ ہے تو بلا لیجیے اسے، مگر کل کو اگر کچھ ہوا تو میں اس کی گارنٹی لیتی ہوں. تم بس ایک بار مجھے اس کے گھر لے چلو. مما میں کیا جانوں گی. اوکے. انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا تھا. انہیں یاد آ گیا کہ جب صاحب نے ان سے فون نمبر لیا تھا تو اپنا نمبر بھی دیا تھا. انہوں نے اپنے موبائل کی کانٹیکٹ نمبر چیک کیا اور اگلے پل وہ صاحب کا نمبر ڈائل کر رہی تھی. السلام علیکم. ان کی کال ریسیو کرتے خوبصورت آواز ان کے سامان سے ٹکرائی. وعلیکم السلام. تم صاحب ہو نا؟ جی مگر آپ. ارے اتنی جلدی بھول گئی. تم تو کہتی تھی آنٹی میں عمر بھر آپ کو یاد رکھوں گی. اتنا میٹھا لہجہ تھا. فوراً پہچان گئی. آنٹی جی کیسی ہیں آپ؟ آئی ایم سوری، میں آپ کی آواز سے آپ کو پہچان ہی نہیں پائی. اٹس اوکے می جان. اچھا میرا بڑا من کر رہا ہے تم سے ملنے کو. مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بتاؤ گی؟ ریئلی آنٹی آپ میرے گھر آئے گی؟ بہت ایکسائٹیڈ تھی. اس نے اپنا ایڈریس دیا اور وہ شام میں ہی ان کے گھر تھی. ازمیر حیدر کے ساتھ آف کورس اس کا آنا ضروری تھا بیکاز وہ اکیلے نہیں آ سکتی تھی. انہوں نے جب اس کی پھپھو اور پھوپھا سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو پھوپھا اتنے خوش ہوئے کہ ان کے سر سے بوجھ ہٹ آئے. مگر پھپھو تذبذب کا شکار تھی. بالکل غیر اجنبی لوگوں کے حوالے اپنی جوان بھتیجی نہیں کر سکتی تھی. یہ کون سا اعتبار کا زمانہ تھا؟ ان کی نظریں بار بار ازمیر تک جا کر پلٹ جاتی اور شاید ان کی نگاہوں کا مطلب پڑھ چکی تھی. بے فکر رہے بہن صاحب میری بیٹی کی طرح رہے گی. اس کی عزت آبرو ہماری عزت آبرو ہے. میرا یقین کریں آپ کی بھتیجی میرے گھر میں بالکل محفوظ رہے گی. میری مجبوری سمجھ لیں، میں کسی غیر پر اعتبار کر کے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی. صاحب پر میرا بھروسہ ہے. ہم غریب ہیں آپا جی، مگر اس طرح کی نوکری کی اجازت وہ بھی جوان بچے کو. اوہو وہ کہہ تو رہی ہے کہ وہ خیال رکھیں گی صاحب کا، مگر میرا دل نہیں مانتا. میں اپنے مرحوم بھائی کو کیا جواب دوں گی کہ میں ان کی ایک آخری نشانی کی بھی حفاظت نہ کر سکی، اپنے گھر میں جگہ نہ دے سکی. ارے اس گھر میں جگہ ہے کب؟ اب تیرے بھائی بھاوج خزانے چھوڑ کر نہیں مرے ہیں جو ہم نے ان کی بچی کا ٹھیکہ لے لیا ہے. اپنے بچے پالنا مشکل ہے اس دور میں، اوپر سے مفت کا خرچہ. کب بوجھ بنی ہو تجھ پر؟ نوکری کرتی ہے، ساری تنخواہ تیرے ہاتھ پر رکھ دیتی ہے، شام میں بچوں کو پڑھا کر اپنا خرچ نکالتی ہے، مفت میں 2 وقت کی روٹی تک نہیں کھاتی ہو تیری. پلیز پھپھو بحث نہ کریں، میرے نصیب نہیں بدلیں گے آپ کے بحث کرنے سے. اس نے پھپھو کے کندھے پہ ہاتھ دھرا، پھر وہ مشکل آنے والے آنسو اندر لیے تھے. آنٹی میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ. صاحب؟ پھپھو نے حیرت سے دیکھا. میں آپ سے ملنے آتی رہوں گی پلیز پھپھو، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا. آنٹی اور ازمیر کے سامنے حقیقت لانا وہ کبھی نہیں چاہتی تھی، مگر اب تو وہ سب جان چکے تھے تو وہ نظریں اٹھانے کے قابل بھی نہ رہی تھی. اس نے اپنا ضروری سامان بیگ میں ڈالا اور 15 منٹ بعد وہ ان کے ساتھ جانے کو تیار تھی. گاڑی میں بیٹھتے اس نے آخری نظر اس بوسیدہ 2 کمروں کے مکان پر ڈالی تھی جس مکان نے برے وقت میں اسے آسرا دیا تھا. پھر چہرے پر پھیلنے والے آنسو دوپٹے میں جذب کر لیے. وہ جیسے احساس اور کیفیت سے گھر رہی تھی. اس کے پیش نظر اس وقت گاڑی میں صرف خاموشی تھی اور اس کے خاموش آنسو جو روکنے کے باوجود بھی جانے کی امڑ امڑ کر آ رہے تھے. کئی دن لگے تھے دل کا بوجھ ہلکا ہونے میں. بھلا کب سوچا تھا اس نے کہ زندگی اسے یہ وقت بھی دکھائے گی کہ دنیا میں وہ آسرا ہو جائے گی. سگی پھپھو کے ہوتے ہوئے وہ غیروں کے سہارے تھی. آنٹی نے اسے محبت سے سمجھایا، بہت مان دیا، اپنے ہونے کا احساس دلایا، مگر حقیقت تو نہیں بدل سکتی تھی نا کہ وہ کچھ بھی کرتے اس کے کبھی اپنے نہیں کہلا سکتے تھے اور نہ ہی وہ ان کو اپنا کہہ سکتی تھی. صاحب نے وقت اور زندگی دونوں سے سمجھوتا کر لیا تھا، مقدر کا لکھا سمجھ کر ہر حقیقت قبول کرنے کی کوشش کر ڈالی تھی. اس نے اپنے لیے اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا اور خود کو تقدیر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. ازمیر حیدر کی سرد نگاہیں جن میں سوائے تنفر کے اور کچھ نہ تھا، اسے شاید یہاں بھی زندگی کو سہل نہیں سمجھنے دیں گی. وہ اب بھی کہتا کچھ نہ تھا، مگر وہ جب بھی سامنے آتا تو صرف پل بھر کے لیے ہی صحیح صاحب کو اپنا وجود پستی میں اترتا محسوس ہوتا. جانے وہ کیا سمجھتا تھا اسے، جانے کون سی غلطی ہوئی تھی اس سے. وہ بے خبر تھی، مگر ازمیر کا رویہ اسے بہت شرمندہ کر جاتا تھا کہ وہ اب ان پر بوجھ بن گئی ہے. اس سب کے باوجود وہ آنٹی کی دیکھ بھال دل و جان سے کرتی تھی، دن رات ایک ایک کر کے، حتیٰ کہ آنٹی خود کہہ کہہ کر تھک گئی. صاحب کچھ دیر آرام کر لو. مگر وہ جانتی تھی
کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے آئی ہے، سو پوری ایمانداری سے وہ ڈیوٹی انجام دیتی۔ آنٹی کی ہر ضرورت کے علاوہ کچن بھی اب اس کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ اس گھر میں ملازم کے نام پر صرف رحیم بھائی تھے جو گھر کے تمام ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے تھے، حتیٰ کہ کچن بھی۔ مگر صاحب کے آنے سے انہیں بھی بہت ریلیف ملا تھا، بہت قدر کرتے تھے اس بچے کی، دعائیں دیتے نہ تھکتے۔ صرف ایک ماہ میں ازمیر حیدر کے علاوہ ہر چیز، ہر شخص اس کا عادی ہو چکا تھا، اور آنٹی میں آنے والی امپرومنٹ بھی قابل ستائش تھی۔ بے شک ازمیر نہ مانتا، مگر یہ سچ تھا کہ وہ بہت اپنے پن اور خلوص سے مما کی خدمت کرتی تھی، ان کا دھیان رکھتی تھی۔ یہی وجہ تو تھی کہ آج وہ مما کو خود اپنے ہاتھ سے کھانا کھاتے دیکھ رہا تھا، جن کا دایاں ہاتھ ہلتا نہیں تھا۔ یہ صاحب کی محنت اور توجہ کا کمال تھا۔ مما کی تھراپی، میڈیسن، انہیں ہر چیز ٹائم پر ملتی تھی کہ وہ صرف مما کو دیکھنے جاتا تھا، ان کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ اب اسے پھر مما کے چہرے پر اب ہر لمحہ مسکراہٹ نظر آتی، اداسی، مایوسی، دکھ نہیں۔ ان کی صحت بھی بہت بہتر ہو گئی تھی۔ آئی ایم سو ہیپی مما، آج آپ کو کھانا خود سے کھاتے دیکھا تو بلیو می، بہت اچھا لگا، جیسے مجھے نئی زندگی ملی ہو۔ دیکھا نا صاحب کی محنت اور توجہ کا رزلٹ۔ اس کے مسکراتے لب سکڑ گئے، کچھ کہنے کو لب ہلے تھے، مگر مما نے پہلے ہی ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا۔ تم اس کی اچھائی اور محنت کو سراہ نہیں سکتے تو فار گاڈ سیک کچھ ایسا ویسا بھی مت کہنا کہ مجھے دکھ ہو۔ میں بھی یہ ان کا کریٹ کیا ہوا کوئی ڈرامہ ہو۔ مجھ سے وعدہ کرو ازمیر کہ تم صاحب کے لیے اچھے الفاظ نہیں کہہ سکتے تو برے بھی مت کہا کرو۔ میری تم سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس بچی کو کبھی ایسے لفظ مت کہنا کہ وہ ہرٹ ہو جائے، ورنہ تمہاری مما کو اس کے دل سے زیادہ اپنا دل ٹوٹتا محسوس ہوگا۔ آپ اتنا ٹرسٹ کرنے لگی اس پر؟ ہاں، بالکل اتنا ہی اعتبار کرتی ہوں میں اس پر جتنا کہ مجھے تم پر۔ ان کے مضبوط اور ٹھوس لہجے نے اسے خاموش کر دیا۔ لیجیے آنٹی، دودھ اور آپ کی میڈیسن جلدی۔ وہ جس تیزی اور جوش سے اندر آئی تھی، اتنا ہی جلدی سارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ سامنے ازمیر حیدر کو دیکھ کر ازمیر نے حسب عادت ایک کڑی نگاہ اس پر ڈالی۔ چہرے سے جس قدر معصوم و سادہ نظر آتی ہے اتنی ہے نہیں۔ مما کو ایک دن ضرور یقین آئے گا میری بات پر۔ اس کی سوچ زہر آلود تھی۔ پل بھر کو ٹھہرا وہ صاحب کی موجودگی میں، پھر باہر نکل گیا۔ صاحب ادھر آؤ میرے پاس۔ خاموشی سے چلتی ہوئی ان کے پاس آ گئی، دودھ کا گلاس ٹیبل پر دھرا، انہیں میڈیسن دی، پانی کا گلاس پکڑایا۔ یہ تمام امور بہت چپ چاپ انجام دیے تھے اس نے۔ پھر وہ اٹھ گئی، کچن کا کام سمیٹا اور باہر کے تمام کام ختم کر کے جب وہ زہرہ حیدر کے پاس لیٹی تو اس کی آنکھوں میں ڈھیروں پانی ٹھہرا تھا، ان کا ہاتھ دھیرے سے اس کے سر پر ٹھہرا تھا، پھر وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ میں سمجھتی ہوں بچے، ازمیر کی چپتی نظریں، سرد اور روکھا انداز تمہیں اندر ہی اندر کاٹتا ہے۔ تم بنا کسی غلطی کے اس کے سامنے مجرم بن کر کھڑی ہو جاتی ہو۔ ویسا ارادتاً نہیں کرتا، بس وہ مجبور ہے۔ اس کا عورت ذات اعتبار بہت بری طرح ٹوٹا ہے، اور جوان بھائی کی موت نے اسے توڑ دیا ہے۔ وہ جو تمہیں سٹون مین دکھائی دیتا ہے نا صاحب، ایسا ہے نہیں، وہ بہت بکھرا ہوا ہے، اندر سے خوف زدہ ہے۔ یہی خوف تو ہے جو اسے تم پر اعتبار نہیں کرنے دیتا۔ تمہاری ہر اچھائی وہ ڈر کھا جاتا ہے۔ ان کی الجھی باتیں اسے بھی الجھا گئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا تو ان کا چہرہ درد کی داستان بنا ہوا تھا۔ ازمیر میرا اکلوتا بیٹا نہیں ہے، بلکہ چھوٹا بیٹا ہے۔ میرا بڑا بیٹا سمیر حیدر تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد تمام بزنس وہ بہت احسن طریقے سے چلا رہا تھا۔ ازمیر ان دنوں ملک سے باہر تھا اپنی اسٹڈی کے سلسلے میں۔ سمیر بہت زندہ دل بچہ تھا، بہت نرم طبیعت اور نرم دل رکھتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ مار کھا گیا۔ اس کے آفس میں ایک نئی لڑکی آئی تھی، سیکرٹری تھی اس کی۔ بس دھیرے دھیرے وہ اسے چاہنے لگا، اور جب اسے لگا کہ اسے تانیہ کو اپنا لینا چاہیے تو اس نے مجھے اپنی پسند سے آگاہ کیا۔ میں کوئی پرانے خیالات کی مالک نہ تھی، یوں بھی میری لائف ان دنوں بہت سوشل ہوا کرتی تھی، مجھے اعتراض نہ تھا۔ تانیہ بھی تمہاری طرح یتیم تھی، بہت خوبصورت تھی، ساتھ ہی اس کا لہجہ بہت دھیما اور نرم تھا، مجھے بھی اچھی لگی۔ یوں جلد ہی وہ میرے گھر میں بڑی بہو بن کر آ گئی۔ اس کے آنے سے گھر میں وہ رونق بڑھی کہ ہم خوشی سے پاگل ہونے لگے۔ ازمیر بھی بہت خوش تھا، وہ بھائی کی شادی پر آیا تھا، کچھ دن بھائی اور بھابھی کے ساتھ گزار کر پھر واپس چلا گیا۔ تانیہ کو ہمارے ماحول میں ایڈجسٹ کرنے میں قطعی دقت نہ ہوئی تھی کہ وہ بھی ماڈرن خیالات کی مالک تھی اور سوشل لائف گزارنا اسے پسند تھا۔
سمیر اسے پا کر بہت زیادہ خوش تھا اور میں انہیں دیکھ کر خوش رہتی تھی۔ 3 ماہ سکون سے گزر گئے، پھر دھیرے دھیرے سمیر کی طبیعت ڈھیلی رہنے لگی، بہت سست رہنے لگا۔ میں بہت فکر مند تھی، تانیہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی، میڈیسن وغیرہ ڈاکٹر کے پاس لے جانا اس کی ذمہ داری تھی۔ ظاہر وہ بیوی تھی سمیر کی، اور ہر بیوی کا فرض ہوتا ہے یہ تمام ذمہ داریاں سنبھالنا۔ پھر جیسے جیسے سمیر کی طبیعت خراب رہنے لگی، دھیرے دھیرے بزنس بھی تانیہ سنبھالنے لگی۔ میں اور ازمیر یہ سب اس کی نیکی اور محبت ہی سمجھتے رہے۔ سمیر بستر سے لگ گیا، مجھے ازمیر کو بتانا پڑا، اور ازمیر صرف 15 دن کے اندر پاکستان آ گیا۔ اور جب ازمیر سمیر کو چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو انہیں جو حقیقت معلوم ہوئی، اس نے ہمارے پاؤں کے نیچے سے کوئی دھرتی کھینچ لی تھی۔ سمیر کو ریگولرلی سلو پوائزن دیا جا رہا تھا۔ یہ ہمارے لیے شاکنگ تھا، کون کر سکتا تھا ایسا سوائے تانیہ کے۔ ازمیر کی چھٹی فوراً بیدار ہوئی تھی، اس نے جہاں اپنے بھائی کو اچھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا، ساتھ ہی وہ بزنس کے معاملات دیکھنے آفس پہنچا۔ مجھے اس دن علم ہوا کہ مجھے تانیہ پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ مجھے کہہ دیتی کہ ماما میں نے سمیر کو چیک کروا دیا ہے، میڈیسن دے دی، میں مان لیتی۔ مجھے کیا علم تھا کہ وہ میرے بچے کو میڈیسن کے نام پر زہر دے رہی تھی۔ تانیہ ازمیر کے آفس پہنچنے سے پہلے وہاں سے نکل گئی۔ وہ سارا بزنس اپنے نام کرانے کے چکر میں تھی، صرف سمیر کے سائن باقی تھے، اور اگر ٹھیک وقت پر ازمیر نہ آتا تو شاید یہ بھی کر لیتی۔ پھر بھی وہ 50 لاکھ تک کا نقصان دے گئی تھی، مگر ہمارے نزدیک اس وقت وہ دولت اہم نہ تھی، سمیر کی جان اہم تھی۔ ہم نے ہر اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ 3 ماہ سے مسلسل اسے زہر دیا جا رہا تھا تو اس کے خون میں رچ گیا تھا۔ ہم کوشش کرتے رہے، مگر سمیر ہمیں چھوڑ گیا۔ میرے لیے حیدر داؤد کی موت کے بعد یہ صدمہ سہنا بہت کٹھن تھا۔ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا، مگر میری ابھی زندگی تھی، سو میں اپنے ازمیر کے لیے بچ گئی، مگر اس کے بعد میں سنبھلی نہیں۔ ایک دن بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا، ازمیر فوراً مجھے ہاسپٹل بھی لے گیا، مگر میرے جسم کا دایاں حصہ مفلوج ہو گیا۔ بس جب سے میں بستر پر ہوں، ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ توجہ اور کوشش مجھے پھر سے چلا سکتی ہے، مگر ازمیر تنہا کیا کیا کرتا، سو مجھے لگا تم یہ کر سکتی ہو۔ مجھے تم پر وہ بھروسہ ہے جو مجھے اپنے ازمیر پر ہے۔ بچے، تم اس کے رویے کو دل سے نہ لگانا۔ می جان، وہ مجبور ہے اپنی عادت سے، اس کا بھائی اسی اعتبار اور محبت نے چھین لیا ہے، اور وہ محبت اور عورت دونوں سے نفرت کرتا ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے وہ دن جلد آئے گا جب وہ خود تمہاری اچھائی کا، تمہارے خلوص، تمہاری نیک نیتی اور ایمانداری کا اعتراف کرے گا۔ آنٹی نے جو سچ اسے بتایا تھا، اس کے بعد تو اس کے دل میں ازمیر حیدر کے لیے ہمدردی تھی۔ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا، جو کر رہا تھا جائز تھا۔ اب اسے اس کے رویے اور نظروں کی سرد مہری سے گلہ نہ تھا، اور نہ ہی دکھ تھا کہ وہ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی کیوں مجرم بنی ہوئی ہے۔ وہ مجرم نہیں تھی، مگر اس جیسی ہی ایک لڑکی نے ان نیک دل لوگوں کا اعتبار کھویا تھا۔ پھر بھلا کیوں کر وہ کسی پر بھروسہ کر سکتے تھے؟ صاحب کو یہاں 3 ماہ ہو چکے تھے، وہ کبھی کبھار پھپھو سے ملنے چلی جاتی تھی، اور کس قدر حیرت کی بات تھی نا کہ اس کو پھپھو کے گھر لے جانے کی ڈیوٹی خود ازمیر حیدر انجام دیتا تھا۔ یہ کام وہ خوشی سے نہیں کرتا تھا، بلکہ صرف اس بنیاد پر کہ صاحب کی اصلیت کھلے اور وہ مما کو دکھائے، مگر وہ اب تک اپنی کسی بھی کوشش میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ ہاں، صاحب نے اپنا کام بہت کامیابی سے انجام دیا تھا۔ وہ اب جب مما کو دھیرے دھیرے اسٹیپ اٹھاتے دیکھتا تو ناقابل فراموش خوشی ہوتی تھی اسے۔ مما اب خود سے چلنے لگی تھی، بہت زیادہ نہیں، مگر یہ کیا کم تھا ان کے وجود کا وہ حصہ جسے ڈاکٹرز نے بے جان قرار دے دیا تھا، اب حرکت کر سکتا تھا۔ پہلے ہاتھ اور اب پاؤں۔ مما دھیرے دھیرے ٹھیک ہو رہی تھی، اور اس نے اسی خوشی میں گیدرنگ رکھی تھی جس میں اس کے چند فرینڈز اور کچھ خاص رشتہ دار شامل تھے۔ سب کے لیے صاحب کا وجود حیرت کا باعث تھا، کچھ لوگوں کے لیے خوشی کا سبب بھی دکھائی دیا، جیسے فیضی لڑکیاں، خوبصورت لڑکیاں۔ دیکھتے ہی وہ پاگل ہو جاتا تھا۔ اسے حیرت اور ناگواری کا احساس شدت سے ہوا تھا جب مما نے صاحب کو اپنے قریبی عزیزہ کہہ کر متعارف کروایا، اور اس بات پر وہ ان سے خفا بھی ہوا تھا۔ یہ رانگ ہے مما، میں آپ کی وجہ سے اسے برداشت کر رہا ہوں، مگر یہ جھوٹ کیا ہے؟ وہ میرے قریب بھی ہے اور مجھے عزیز بھی بہت ہے۔ ان کی لاجک اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ مگر میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں، تو میں کب بنا رہی ہوں؟ مما، اگر آپ اسے اپنی بھانجی بتائے گی تو میری کیا لگے گی؟ وہ اس کا غصہ عروج پر تھا۔ مما کا چہرہ بھی سنجیدہ تر ہو گیا۔ ازمیر پلیز، یہ گھر اس کا بھی ہے۔ واٹ؟ اچھل گیا، تبھی صاحب اندر آئی۔ ڈونٹ وری ازمیر ادر، میرا یہاں کچھ نہیں ہے، آئی پرومس۔ کل بھی سب آپ کا تھا، آج بھی آپ کا ہے، اور آنے والے ہر دن میں بھی صرف آپ کا ہی ہوگا۔ آئی نو، میں یہاں جسٹ اے سرونٹ ہوں جس کی مجھے پے ملتی ہے، اس کے علاوہ اور مجھے کچھ درکار بھی نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں غصہ نہیں تھا، طنز بھی نہیں، صرف اعتماد تھا۔ تمہارے آنے سے میری مما تو میری رہی نہیں، وہ آپ کی ہے۔ ہاں، یہ ان کا بڑاپن ہے کہ ان کے دل میں مجھے یتیم کے لیے اتنی چاہت ہے۔ آنٹی نے مجھے میرے
کیا کیا وہ میں عمر بھر یاد رکھوں گی، اور احسان تو میں آپ کا بھی نہیں اتار سکتی کہ نہ چاہتے بھی آپ مجھے اپنے گھر میں رکھنے پر مجبور ہے۔ جسٹ شٹ اپ! تمہارے یہ ڈائلاگ صرف مما کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ مس صاحب، بہتر ہوگا ان پر ہی ٹرائی کرو، وہ اسی تنفر بھرے لہجے میں کہتا کمرے سے نکلا تھا، اور صاحب گہری سانس خارج کرنے لگی۔ صاحب بچے، پلیز آنٹی، اٹس اوکے، اب میں سب جانتی ہوں، پلیز۔ اس نے انہیں ریلیکس کیا، پھر ان کے برابر میں ہی لیٹ گئی۔ ازمیر حیدر کے رویے کو جھیلنے کی وہ عادی ہو چکی تھی، سو اس کی اتنے زہر میں بجھی باتیں سن کر بھی اس نے صبح روٹین کے مطابق کام کا آغاز کیا۔ صبح خلاف معمول جب ازمیر 10 بجے اٹھ کر آیا اور ناشتے کے لیے رحیم بھائی کو پکارا تو اسے یاد تھا کہ آج سنڈے ہے اور اس سنڈے اس نے پھپھو سے ملنے جانا ہے۔ اس نے فوراً سے پہلے ناشتہ تیار کر کے رحیم بھائی کو دیا تھا اور خود کچن میں برتن سمیٹنے لگی۔ صاحب بیٹا، ازمیر بیٹے کا کہنا ہے کہ لسٹ بنا دے اور سامان کی، کچن میں جس چیز کی بھی ضرورت ہو، اور ہاں، اس بار سامان کی کوانٹٹی ڈبل لکھیے گا۔ کیوں رحیم بھیا؟ بھیا کا آرڈر ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ ظاہر ہے ازمیر کے سامنے جواب سوال صرف زہرا آنٹی ہی کر سکتی تھی۔ اس نے کچن سمیٹا، پھر لسٹ بنانے بیٹھ گئی اور 10 منٹ بعد وہ لسٹ اس کے سامنے رکھ رہی تھی۔ سامان زیادہ لکھنا؟ میں جی لکھ چکی ہے۔ وہ اسی کے انداز مختصر جواب دے کر آنٹی کے پاس آ گئی۔ یہ ٹائم ان کے ایکسرسائز کا ہوتا تھا، ان کا ہاتھ بہت بہتا تھا۔ بے شک صاحب کی محنت تھی، مگر ان کی ول پاور نہ ہوتی تو شاید اس کی محنت بھی رنگ نہ لاتی۔ مستقل آدھے گھنٹے ان کو تھراپی وغیرہ کے بعد اس نے ریسٹ کے لیے بیڈ پر لٹا دیا۔ آپ کے لیے جوس لاتی ہوں۔ صاحب ابھی کچھ دیر رہنے دو، میرے پاس بیٹھو۔ ان کے کہنے پر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ 2-3 دن سے صاحب کی خاموشی وہ نوٹ کر رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے تم پھپھو کو مس کر رہی ہو۔ نہیں، مجھے اپنا گھر یاد آ رہا ہے جو میرے ابو نے بہت محنت اور مشقت سے بنایا تھا، مگر آج وہ ویران پڑا ہے۔ صاحب تم اپنے پھپھو سے کہہ دو نا کہ وہ اس گھر میں شفٹ ہو جائے، کرائے کے مکان سے تو اچھا ہے نا، پھر تمہارا گھر بند بھی نہیں ہوگا، اور تم جب پھپھو سے ملنے اس گھر میں جاؤ گی تو تمہیں اچھا لگے گا۔ جی آنٹی، مگر پھپھو اپنے شوہر کی لالچی فطرت کی وجہ سے وہاں شفٹ نہیں ہوتی۔ ان کے بقول و امانت ہے میری، کہ ان کے شوہر کی نیت خراب ہو گئی تو وہ اپنے مرحوم بھائی کو کیا جواب دے گی؟ اس نے پھپھو کا فلسفہ بیان کیا۔ آنٹی ہنس دی۔ ہاں، ان کے شوہر ہے تو لالچی، بٹ آنٹی مجھے کرنا کیا ہے اس گھر کا؟ پھپھو میرے ساتھ رہیں گی تو گھر آباد تو رہے گا، اور پھر وہ گھر ان کا بھی تو ہے، آخر ان کے بھائی کے گھر پر ان کا حق بنتا ہے نا۔ تمہاری سوچ بہت اچھی ہے صاحب، ایسے لوگ اب دنیا میں کم ہی ملتے ہیں۔ یہاں تو گھر جائیداد کے پیچھے قتل ہو جاتے ہیں اور تم خود اپنا گھر دینے کو تیار ہو۔ گھر تو وہی ہوتا ہے نا آنٹی جو انسانوں سے آباد ہو۔ ویران مکان کو ہم گھر نہیں کہہ سکتے۔ تم نے اپنے گھر جانا ہے تو تیاری کر لو، شام میں مجھے ارجنٹ جانا ہے۔ وہ کھڑا اکھڑا سا جانے کب کمرے میں آیا ہوگا، اپنے مخصوص لہجے میں بولا تھا۔ مجھے نہیں جانا، اس نے صاف منع کر دیا۔ آنٹی کے ساتھ وہ بھی حیران رہ گیا۔ جس اتوار کو اسے جانا ہوتا تھا وہ صبح سے گھڑی دیکھتے دیکھتے ٹائم گزارتی تھی، اور آج کچھ دیر کے لیے ہو آؤ، دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ آنٹی نے اس کے چہرے پر پھیلنے والے پانی کے قطرے صاف کیے، خاموشی سے مان گئی، اور آدھے گھنٹے بعد ہی ازمیر حیدر کے ہمراہ پھپھو کے گھر روانہ تھی۔ حسب معمول پھپھو اسے دیکھ کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ پھپھو، آپ کہیں جا رہی تھی؟ انہیں چادر میں دیکھ کر اس نے پوچھا۔ ہاں بچے، راشن وغیرہ لینے جا رہی تھی، خیر اب میں بعد میں لے آؤں گی۔ انہوں نے پیار سے بھتیجی کا چہرہ چھوا۔ آنٹی کی طبیعت پوچھی، ازمیر کو چائے ناشتہ وغیرہ پیش کیا۔ تقریباً گھنٹہ بیٹھی ہوں گی وہ، پھر چلنے کو اٹھ گئی کیونکہ آنٹی کے لنچ کا ٹائم ہو رہا تھا۔ جاتے وقت اس نے پھپھو کے ہاتھ میں سفید لفافہ تھمایا تھا جسے تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد انہوں نے لے لیا تھا۔ ازمیر حیران رہ گیا۔ پرسوں اس نے صاحب کو پے دی تھی اور اس نے بالکل اسی طرح بند لفافہ لا کر اپنی پھپھو کو دے دیا تھا۔ کیوں کرتی ہو تم ان کے لیے یہ سب؟ بہت قدر کرتے ہیں وہ تمہاری۔ بات حیران کن تھی، مگر گاڑی سٹارٹ کرتے ہی اس کے منہ سے نکلے یہ الفاظ صاحب کو مسکرانے پر مجبور کر گئے۔ وہ میرا نصیب ہے، مگر وہ ہے تو میرے اپنے، ان کے لیے کچھ کرتی ہوں تو خوشی ہوتی ہے۔ جواباً اس نے مخصوص انداز میں گھورا تھا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی گھر کا ماحول بدل گیا۔ گھر میں روزہ صرف ازمیر کا یا اس کا ہوتا تھا۔ آنٹی کی میڈیسن ضروری تھی اور رحیم بھائی شوگر کے مریض تھے، اکثر بیمار رہتے تھے۔ روزہ ہونے کے باوجود وہ اپنے تمام کام روٹین کے مطابق کرتی تھی، بلکہ اب شام میں کچن میں اضافی 2 گھنٹے مست تھے اس کے صبح میں رحیم بھائی اور ازمیر حیدر کی روز کی نئی فرمائشی لسٹ اسے تھما دیتے تھے۔ گاڈ، کس قدر چٹورا ہے یہ شخص، اتنے چٹپٹی چیزیں تو لڑکیاں بھی نہیں کھاتی۔ اصغر کی نماز ادا کر کے وہ کچن میں جاتی تھی اور افطاری سے 20 منٹ پہلے وہ کچن سے نکلتی تھی۔ خود افطاری وہ کچن میں اکیلے کرتی تھی، اور آج شاید گرمی زیادہ تھی کہ اس کے سر میں شدید درد تھا۔
सिवाय खजूर और पानी के कुछ भी ना खा सके और नमाज पढ़ते ही लेट गई। तुम ठीक हो साहब? खिलाफ मामूल उसे बेड पर लेटे देखकर फिक्रमंद हुई। हाँ बस सर में दर्द है, कोई टेबलेट वगैरह ले लो बच्चे। जी अच्छा। वो कुछ देर खामोशी से लेटी रही, फिर बाहर से जब अजमीर के तेज़ लहजे में बोलने की आवाज़ आई तो उठ बैठी और सर पीट लिया। अजमीर नमाज के बाद खाना खाता था। सुबह ही रहीम भाई ने उसे कहा भी था कि भैया ने कोफ्ते बनाने का है, मगर वो भूल गई। सर में दर्द ही इतना था। फटाफट उठी और किचन में भागी। आई एम सॉरी, मैं भी तैयार कर देती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहा। मैडम, आपको पे ये काम करने की मिलती है, आराम करने की नहीं। उसका गुस्सा उरूज पर था। एक तो सर दर्द, ऊपर से उसकी फटकार साहब का दिल भर आया। रियली सॉरी भैया। साहब बेटी की तबीयत अच्छी नहीं थी, इसलिए शायद वो बना ना सकी। रहीम भाई, मैं आपको उसकी फेवर के लिए तनख्वाह नहीं देता, आप अपने काम से काम रखें। उन्हें भी सुनाता मम्मा के कमरे की तरफ बढ़ गया। मम्मा जानती थी ये उसकी शुरू की आदत थी। खाने में 10 मिनट भी देर हो जाए वो यूं ही शुरू हो जाता था। अजमीर, अपना लहजा नरम कर लो। ठीक है, तुम उन्हें रकम देते हो हमारी खिदमत की, मगर भूलो मत कि साहब यहाँ कुक के लिए नहीं आई थी। अगर उसने काम अपने ज़िम्मे लिया है तो तुम यूँ तो बिहेव मत करो। यू नो मम्मा कि मुझसे भूख नहीं सही जाती। मगर तुमने अफ्तारी में तो कुछ खाया होगा, आप अच्छी तरह जानती है ना। जिस दिन कोफ्ते बनने हो मैं कोई और चीज़ ही नहीं खाता, मैंने सिर्फ जूस लिया था अफ्तारी में। और वैसे भी आपकी चहती ने आज पकौड़े में नमक भी जहर से ज़्यादा तेज़ किया हुआ था, अलग से उतरे कब हो जाता है कभी कभी। इसके सर में दर्द है, तुम भी एहसास कर सकते हो उस तकलीफ़ का, क्योंकि तुमसे तो सर दर्द बर्दाश्त ही नहीं होता ना। खाली पेट उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जब साहब ने खाना तैयार किया वो भूख से निढाल हो चुका था, मगर सालन इतना टेस्टी था कि सारी झुंझलाहट भूल गया और मज़े से खाना खाया। 15 रोज़े गुजर चुके थे, मगर मजाले जो गर्मी में ज़रा भी कमी वाक़ई हुई हो। साहब हकीकतन शाम तक निढाल हो जाती थी। आंटी को एहसास था कि अगर गर्मी के रोज़े और ऊपर से इतना काम, मगर उसके खुंदा पेशानी थी कि कभी भी उकताहट व बेजारी तक महसूस न होने देती। उनके साथ साथ अजमीर को भी हर काम हर चीज़ वक्त पर चाहिए होती थी। रहीम भाई तो बीमार थे, उसे इस घर के 90% कामों की जिम्मेदारी उस पर आ पड़ी थी, लेकिन उसे फुप्पू बहुत याद आ रही थी। कल उसने उन्हें फ़ोन किया तो पता चला कि बीमार है। जाहिर है कि फिर घर में कितनी तंगी हो रही होगी। फुप्पू की मेहनत पर तो घर चलता था। और आज सुबह जब अजमीर ने उसे सफ़ेद लिफाफा थमाया तो उसे बहुत हैरत हुई। अभी तो 10 दिन बाकी थे। उसने अजमीर को देखा तो उलझन चेहरे से ज़ाहिर थी। मम्मा ने ईद की तैयारी के लिए दिए, तुम्हें जो खरीदना हो ले आना, मगर मुझे जो कहना मम्मा से कहना। उसने लिफाफा उसके हाथ में थमाया और तेज़ कदमों से चला गया। उसकी ईद की तैयारी से ज़्यादा अहम फुप्पू थी। उसके पास तो फिर भी कुछ पैसे थे कि वो हर पैसे अपनी ज़रूरत के लिए रकम निकाल कर बाकी फुप्पू को दे आती थी। तेज़ी से अजमीर की तरफ भागी थी, कहीं वो चला न जाए। शुक्र था कि वो अभी तक था। सिंहू तेज़ी से अपनी तरफ आते देखकर ठिठक कर रुका था। वो आप मुझे फुप्पू की तरफ छोड़ दे, मुलाजिम हूँ तुम्हारा मैं कि अपना ऑफिस छोड़कर तुम्हें सैर करवाता फिरूँ। उससे ज़्यादा अच्छे लहजे की उम्मीद रखना भी बेसुध था। मायूसी से पलट गई। आ जाओ, छोड़ दूंगा। शायद अभी तक उसका दिल मुकम्मल तौर पर पत्थर नहीं बना था। अब अगर वो मना करती तो अजमीर ने उसे जलील कर देना था। सो अपनी आफियत उसी में जानकर फ़ौरन गाड़ी में बैठ गई। सुबह सुबह कौन सी आफत आ गई थी पुप्पू से मिलने की? वो बीमार है, मुख्तसर सा जवाब देकर चुप हो गई। तमाम सफ़र खामोशी से कटा था, मगर जब पुप्पू के घर पहुंचे तो बोला, सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास, क्योंकि मुझे 10 बजे मीटिंग में जाना है, तुम्हें घर छोड़कर। वो फर्माबरदारी से अंदर आ गई। पुप्पू वाकई काफ़ी निढाल लगी थी, मगर वो तो जॉब के लिए तैयार बैठी थी। आपकी तबीयत खराब है, आज ना चाहे छुट्टी कर ले। घर कैसे चलेगा साहब, महीना यूं ख़त्म हो जाता है जैसे हफ्ता गुजरा हो। किराए के लिए मालिक के मकान दरवाज़ा पीटने लगता है। कितनी बार कहा है आपको, दफ़ा करे उस मकान को। आप अब्बू के घर में शिफ्ट हो जाएं, ये किराए के अजाब से तो जान बचेगी आपकी। मगर आप नहीं मानती फुप्पू, प्लीज़, मुझे इस घर से वाबस्तगी है। मैं उसे पुररौनक और आबाद देखकर ज़्यादा खुश रहूँगी। साहब, तुझे पता है ना कि तेरे पप्पा पहले ही उस मकान पर नज़रें लगाए बैठे। जितना मेरा हक है उस घर पर, उतना ही आपका है। पप्पू प्लीज़, क्यों ज़िद पर अड़ी है? मुझसे आपकी तकलीफ़ नहीं देखी जाती। इतनी बीमारी में आपकी नौकरी करना मजबूरी है। अच्छा है, ले कुछ पैसे। उसने अजमीर की दी रकम उनके हाथ पर रखी तो कुछ फासले पर बैठा अजमीर गुस्से से दांत कचकचा कर रह गया। जब भी उसे पैसे देता सारे लाकर वो पुप्पू को थमा देती थी। वापसी पर उसकी क्लास ले रहा था। मेरी ज़रूरत ही क्या है, 3 वक्त रोटी, और वो आपकी मेहरबानी से मुझे मिल जाती है। मगर पप्पू को इस वक्त 3 वक्त की रोटी के लिए कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ता है वो आप नहीं समझ सकते। वो रकम तुम्हें तुम्हारी मेहनत के बदले मिलती है, और मुझे जिस चीज़ से इत्मीनान और खुशी मिलती है मैं वही करती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है तुम इसी मिशन पर मेरी मम्मा को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा रही हो कि धीरे धीरे अपनी फुप्पू की
मैं अपनी मेहनत से कमाई रकम उन्हें देती हूँ, आपसे मांग कर नहीं देती। पहली बार अजमीर के सामने उसका लहजा कदर सख्त हुआ था। उसके बाद अजमीर तो बातें सुनाता रहा मगर उसने खामोशी नहीं तोड़ी थी। रात में ईशा की नमाज के बाद वो मम्मा को साहब की बातें बता रहा था। मैं उसे ईद के लिए खुद कपड़े वगैरह दिलवा दूंगी। जानती थी कि आप उसकी ज़रूरत पूरी कर देगी, तभी वो तमाम पैसे हर माह जाकर अपनी फुप्पू के हाथ पर रखाती है। अब पता चला आपको कि क्यों भेजा है उन्होंने साहब को यहाँ। वो बहुत खुददार बच्ची है, इतने माह हो गए आज तक कभी उसने अपनी इतनी सी ज़रूरत का इजहार किया नहीं। तुम उसे पे देते हो उसकी मेहनत के बदले। अगर वो अपनी खुशी से वो रकम अपनी फुप्पू को देती है तो तुम्हें क्या एतराज़ है? उसे तुम्हारी दौलत का लालच नहीं है अजमीर। आप अब तक उसकी प्लानिंग नहीं समझ रहे। सब समझती हूँ मैं। अगर वो लालची होती या महज हमारी दौलत की वजह से इस घर में होती तो वो कभी इस घर को अपना समझकर तमाम जिम्मेदारियाँ ना उठाती, क्योंकि वो इस घर में सिर्फ मेरे लिए आई थी, तुम्हारे लिए या इस घर के बाकी कामों के लिए नहीं। मुझे अपने किसी काम के लिए उसकी कतई हेल्प की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद कर सकता हूँ ज़रूर। तभी तो अगर तुम्हारी इफ्तारी में तुम्हारी फरमाइश लिस्ट में एक चीज़ की भी कमी रह जाए तो तुम उस पर चिल्लाते हो। हाँ, क्योंकि कुकिंग वो करती है। क्या तुम उसे ये कहकर इस घर में लाए थे कि किचन का काम भी उसकी ड्यूटी में शामिल है? आप मुझसे क्यों उसके लिए बहस करें? क्योंकि वो मुझे तुम्हारी तरह अजीज़ है मम्मा। मैं आपका बेटा हूँ और वो आपकी कुछ नहीं लगती। वो मेरी बहुत कुछ लगती। मम्मा के लहजे में खपकी उतर आई। यूँ अब मैं खुद चाहती हूँ कि वो यहाँ से चली जाए। वाट? और आप कितना बेहतर हो गई है उसके आने से मम्मा। कोई और इस तरह आपकी केयर नहीं कर सकता जैसे वो करती है। वो अनजाने में सही मगर एतराफ़ कर गया था उसकी नेक नियति का। हाँ, मगर मत भूलो कि उसने अपनी उम्र भर कमाने का ठेका नहीं लिया। असल में मुझे तुमसे बात करनी है। मिसेस वसीम आई थी। उन्हें साहब इतनी पसंद आई कि वो अपने बेटे के लिए उसका प्रपोजल लेकर आई थी। मम्मा, ये हमारा हेडेक नहीं है उसकी शादी करना। हमने उसे सिर्फ एज ए सर्वेंट रखा है। शादी की फ़िक्र उसकी फुप्पू करे और जो हर माह सिर्फ पैसे लेने के लिए उसे याद करती है। जिनका अपना घर उस लड़की की मोहब्बत पर चलता हो कभी उसकी शादी का नहीं सोचेंगे। अगर फुप्पू ने सोच भी लिया तो उसका लालची शोहर कभी नहीं मानेगा। मम्मा, ये मसला हम क्यों डिस्कस करें? मेरे लिए इस बात को इशू बनाना गैर अहम है, मगर मेरे लिए बहुत अहम है और मैं चाहती हूँ कि साहब की शादी हो जाए। मेरे दिल में उसके लिए वही फीलिंग्स है जो तुम्हारे लिए है। बट मामा, मेरे लिए हर इशू से अहम आपकी ज़ात है। जब तक आप मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं होती वो लड़की यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। आपके अच्छे होने के बाद मेरे लिए उसकी ज़ात कतई गैर अहम है। मेरा बेटा इस कदर सेल्फिश कैसे हो सकता है? मुझे यकीन ही नहीं आता। तुम वही अजमीर हो जो एक राह चलते इंसान के दुख को भी अपना महसूस करते थे, और साहब के लिए तुम इतने सेल्फिश। अगर हम इतने अरसे किसी जानवर को भी अपने साथ रखे ना तो हमारे अंदर उसके लिए भी हमदर्दी वो मोहब्बत जन्म ले लेती। और तुम दिन रात वो तुम्हारे सामने है कि इतना अरसा काफ़ी नहीं है किसी को जानने के लिए। मुझे उसको जानने में कतई दिलचस्पी नहीं है। वो आपकी ज़रूरत है, उसके लिए मैं उसे यहाँ बर्दाश्त करता हूँ। एंड इनफ। वो सख्त खराब मूड लिए बाहर निकला था। बाहर उसे साहब मिल गए जो मम्मा के लिए दूध का गिलास लेकर आ रही थी। माइंड इट साहब बेबी, मैं तुम्हें यहाँ अपनी मम्मा की केयर के लिए लाया था, तुम्हारा रिश्ता कराने नहीं। जिस काम के लिए यहाँ हो सिर्फ उस पर तवज्जो दो। अमीर लड़के फंसाने का काम तुम अपने घर लौट जाने के बाद भी कर सकती हो। साहब उसकी हर बात पर बर्दाश्त करती थी, उसका मिजाज समझकर, उसके दिल पर लगी चोट को जानकर, मगर वो इस हद तक उसकी तजलील करेगा ये नहीं सोचा था उसने। मैं यहाँ आपकी सर्वेंट हूँ मिस्टर अजमीर हैदर। मैं इस बात से कभी इनकार ही नहीं, मगर मेरे किरदार पर उंगली उठाने का हक नहीं दिया है मैंने आपको। जस्ट शट अप। अच्छी तरह समझता हूँ मैं तुम जैसी लड़कियों को। अपनी यतीमी का रोना रो कर तुम किस तरह दूसरों को फंसाती हो। तुमने कोशिश कर डाली मुझ पर, बस ना चला तो तुमने फैज़ी पर तीर चला लिए अपना उल्लू सीधा करने के लिए। उसने साहब की ज़ात के परखच्चे उड़ा दिए थे। साहब से मज़ीद वहाँ रुकना मुश्किल हो गया था। वो आंटी के लिए उसके हर रवैये को बर्दाश्त करती थी, मगर कब तक? उसे ना दौलत का लालच था ना मोहब्बत का। दौलत इंसान की ज़रूरत हो सकती है और बस वो ज़रूरत के लिए ही पैसे को अहम समझती थी। दौलत कभी भी उसके लिए सब कुछ नहीं रही थी, इसलिए तो उसकी हर तंजिया बात सहती रही। जब उसके नज़दीक ये चीज़ इतनी अहम थी ही नहीं, फिर बुरा क्या मानना। मगर वो उन रुपयों पैसों के लिए अपनी ज़ात पर उंगली नहीं सह सकती थी। आंटी पर उसने कुछ ज़ाहिर नहीं होने दिया था। उनको दूध पिलाकर, मेडिसिन देकर, मामूल के मुताबिक उसने तमाम काम किए थे। सहरी भी बनाई, मगर सूरज के निकलते खुद भी उस घर से निकल गई थी।
اسے دکھ تھا کہ وہ آنٹی کو بتا کر بھی نہیں آئی تھی۔ وہ سیدھا اپنے گھر آ گئی تھی جو اس وقت اجاڑ کسی کھنڈر کی صورت بکھرا پڑا تھا، اس کی ذات کی طرح۔ روزہ ہونے کے باوجود اس نے صفائی کی ٹھانی اور دوپہر ہو گئی اسے گھر کو صحیح روپ میں لاتے لاتے۔ ظاہر ہے ان کا گھر 2 کمروں پر مشتمل چھوٹا سا گھر تھا۔ کبھی یہ گھر اسے محلوں سے زیادہ عزیز تھا، کیونکہ ابو نے جس محنت اور محبت سے بنایا تھا اسے وہ عزیز تھی۔ گھر کھلا دیکھ کر اس کے پڑوس کی خالہ وحیدہ بھی آ گئی۔ صاحب تم واپس آ گئی؟ ہاں خالہ، کب تک کسی پر بوجھ بنتی؟ جب زندگی گزارنی ہی اکیلے ہے تو پھر آج سے ہی صحیح۔ تمہارا روزہ ہے بچے؟ اس کے تھکن اور گرمی سے ہوتے برے حال کے پیش نظر پوچھا تھا انہوں نے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا افطاری تم ہمارے ساتھ کرنا آج۔ اچھا۔ وہ ان کی محبت کو دیکھتے ہوئے مان گئی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی انہیں لگا صاحب کچن میں ہوگی، مگر جب 10 بجے گئے تو انہیں لگا شاید ان کے سوتے میں وہ پھپھو سے ملنے گئی ہو۔ اس کی پھپھو کی طبیعت جو خراب تھی، سارا دن گزر گیا تو ان کی فکر بھی بڑھ گئی، اور ازمیر کو شوق جب لگا جب افطاری پر ٹیبل پر اس کی فرمائش کی کوئی چیز نہ تھی، فروٹ چاٹ، پکوڑے اور جوس کے علاوہ، وہ چیخ اٹھا، رحیم بھائی میں صبح آپ کو کہہ کر گیا تھا، بھیا مجھے جو بنانا آتا تھا میں نے بنا دیا۔ صاحب بیٹی صبح سے گھر نہیں ہے کیا؟ ایک دم اچھل کر کھڑا ہوا۔ صاحب گھر نہیں ہے تو کہاں ہے؟ پتہ نہیں۔ ازمیر افطاری بھول کر مما کے کمرے میں آیا۔ مما صاحب کا ہے؟ مجھے کیا وہ کہاں ہے، مگر یہ ضرور پتہ ہے کہ وہ کیوں گئی ہے۔ مما کا لہجہ کھردرا اور الفاظ چبھتے ہوئے تھے۔ وہ ہڑبڑا گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں گئی اور کہاں گئی۔ تم نے کل رات اسے کیا کہا تھا ازمیر؟ یقیناً ایسی کوئی بات کہی ہے تم نے جو وہ سہ نہ سکی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا اسے کہ وہ یہ ڈرامہ کرے۔ اس قد غیر ذمہ دار لڑکی بنا بتائے کیسے جا سکتی ہے؟ تم جا کے روزہ افطار کرو۔ مما کو اس وقت اس کے ساتھ بحث کرنا مناسب نہ لگا۔ وہ بھی خاموشی سے چلا گیا، مگر عشاء کی نماز کے بعد وہ اور مما پھر سے اس بحث کو لے کر بیٹھے تھے۔ اندازہ ہوا آپ کو اس سے وہ کتنی سیلفش تھی، اور تمہیں اس بات پر غصہ ہے کہ اپنا کام ادھورا چھوڑ کر بنا بتائے چلی گئی؟ اس بات کی فکر نہیں ہے کہ وہ کہاں گئی؟ آف کورس وہ اپنی پھپھو کے گھر گئی ہوگی۔ نہیں گئی ہے وہ وہاں۔ ان کے ٹھہرے لہجے میں عجیب سا سرد پن اتر آیا۔ میں نے فون کیا تھا، مگر انہیں یہ نہیں بتایا کہ صاحب یہاں بھی نہیں ہے، مگر انہوں نے فون اٹھاتے ہی پہلا نام اس کا لیا کہ صاحب تم ٹھیک ہو؟ مجھے بہانہ بنانا پڑا کہ میں نے تو آپ کی طبیعت پوچھنے کو کال کی ہے، صاحب سو رہی ہے۔ پھر کہاں ہے وہ؟ ازمیر کتنا بھی سخت دل سہی، غصے اور تنفر میں اس نے جانے اسے رات کیا کہا، مگر اسے فکر ہوئی تھی کہ وہ لڑکی تنہا تھی، بہت زیادہ بہادر بھی نہیں تھی۔ تم نے میرا دل دکھایا ازمیر، بہت گہرا صدمہ دیا ہے مجھے۔ مما کا لہجہ بھیگ گیا اور وہ بری طرح رو دی۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ مما صاحب سے اس قدر محبت کرنے لگی ہے، اتنی اٹیچ ہو گئی ہے اس سے کہ اس کے لیے یوں روئی کی۔ وہ تو محض ضرورتاً اسے اس گھر میں برداشت کر رہا تھا، مگر اب لگا کہ وہ اس گھر کی ضرورت نہیں، گھر کا حصہ بن چکی تھی۔ آئی ایم سوری مما، میں سمجھ ہی نہ سکا کہ آپ اسے اتنا چاہتی ہے۔ مما کی وجہ سے وہ اسے لایا تھا، اب خود ہی ان کے دکھ کا سبب بن گیا۔ میں اسے ڈھونڈ کر لاؤں گا مما آپ کے پاس۔ میں جانتی ہوں کہاں گئی ہوگی، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ اب نہیں آئے گی۔ تمہاری باتوں نے اس کی خودداری اور انا کو ٹھیس پہنچائی تھی، اس کے پاکیزہ کردار کو الزام دیا ہے تم نے۔ وہ نہیں آئے گی، اور اچھا ہے نہ آئے۔ کتنے دعوے سے لائی تھی میں اسے کہ اس کا خیال رکھوں گی، حفاظت کروں گی۔ کیا فرق رہا اس کی نظر میں ہمارے اور اس کی پھپھو کے گھر میں؟ وہاں اس کی پھپھو کا شوہر اس معصوم کا دل چھلنی کرتا تھا، اور یہاں میرا اپنا بیٹا اسے بات بے بات ضرب لگاتا رہا۔ ازمیر تم نے کبھی سوچا کہ وہ کیوں تمہاری ہر تلخی خاموشی سے سہ لیتی ہے؟ کیوں کسی بھی بات کا برا نہیں مناتی تھی؟ ہر طعنہ، ہر طنز نظر انداز کرتی تھی؟ مجرم نہ ہوتے ہوئے، بے قصور ہوتے ہوئے وہ کبھی تمہارے سامنے کھڑے ہو کر نہ پوچھ پائی کہ کیوں تم اسے اس قدر نفرت سے دیکھتے ہو، کیوں اسے برا سمجھتے ہو؟ مگر میں بتاتی ہوں تمہیں کہ وہ کیوں چپ تھی۔ اس لیے ازمیر کہ وہ تمہارے اندر کی توڑ پھوڑ سے واقف تھی، تمہارے دکھ کو سمجھتی تھی، اور اس کے دل میں تمہارے ساتھ ہونے والے حادثے کو لے کر بہت ہمدردی تھی، تمہارے دکھ میں شامل تھی۔ احساس تھا اسے کہ تم کیوں اس طرح بیہیو کرتے ہو۔ ارے اگر وہ چاہتی تو تمہارے سامنے کھڑے ہو کر پوچھ سکتی تھی، تانیہ نے جو کیا اس کی سزا تم اسے کیوں دے رہے ہو؟ وہ تانیہ نہیں تھی ازمیر، مگر تم نے تانیہ کے کیے ہر فعل کا بدلہ اس معصوم سے لیا۔ ہر روز اپنے لفظوں کے سخت تیر چلا کر اسے زخمی کرتے رہے، اور وہ سہتی رہی، مگر کب تک؟ وہ انسان تھی، بے زبان جانور نہیں، اور پھر بھی اس کی اعلیٰ ظرفی دیکھو کہ وہ بنا کسی شکایت کی کچھ کہے بنا چلی گئی۔ حالانکہ چاہتی تو تمہارے بدصورت رویے کا جواب تمہارے منہ پر مار کر جا سکتی تھی،
اس کی اعلیٰ تربیت تھی ازمیر، جس نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ خدا کے لیے اپنے دل دماغ سے تانیہ کو نکال دو، بھول جاؤ اس منحوس عورت کو جس نے ہم سے ہماری ہر خوشی چھین لی، ہمارے گھر کا سکون چھین لیا۔ ہر لڑکی میں تانیہ نظر آتی ہے تمہیں، مگر ازمیر ابھی دنیا میں صاحب جیسی لڑکیاں بھی ہیں۔ اپنی آنکھوں سے نفرت کی پٹی اتار کر دیکھو پلیز ازمیر، تمہاری نفرت تمہارا کہیں بہت بڑا نقصان نہ کر دے۔ مما کو ایک لفظ بھی نہ جواب دے سکا، مگر صاحب کو اس نے ہر حال میں تلاش کرنا تھا۔ کیسے اتنی خود سر ہو سکتی تھی کہ اسے بنا بتائے ہی چلی گئی؟ عید سے پہلے اسے گھر واپس لانے کی قسم کھائی اس نے کہ اپنی مما کی خوشی سے بڑھ کر اسے کچھ عزیز ہی نہیں تھا، خود اپنی ذات بھی نہیں۔ وہ اس کی پھپھو کے گھر گیا، انہیں ساری حقیقت بتائی تو وہ رونے لگی۔ پلیز روئیں مت، مجھے بتائے وہ کہاں جا سکتے؟ اس کا کوئی ٹھکانہ، کوئی اور رشتہ دار؟ وہ کہاں جا سکتے بیٹا سوائے اپنے گھر کے؟ وہیں گئی ہوں گی، میرے پاس آتی تو پھر وہیں کل اس لیے وہاں چلی گئی ہوگی۔ اپنے گھر؟ اس کا گھر کہاں ہے؟ اس نے بےتابی سے پوچھا تھا، اور جیسے ہی اسے ایڈریس ملا وہ سیدھا صاحب کے گھر پہنچا تھا، بنا نوک کیے سیدھا اندر چلا گیا اور نماز پڑھ رہی تھی۔ ازمیر نے پہلی بار اس کی خوبصورتی اور معصومیت کا اعتراف دل میں کیا تھا۔ اس نے دعا ختم کر کے جانماز سمیٹی تو سیدھی نظر ازمیر پر ٹھہر گئی۔ آپ یہاں؟ اس کے لہجے میں غصہ نہیں تھا، صرف سنجیدگی تھی۔ تمہاری ہمت کیسی مما کو اکیلے چھوڑ کر آنے کی؟ بغیر بتائے تم گھر چھوڑ کر آ گئی؟ مجھے بتایا تھا تم نے مسٹر ازمیر حیدر؟ آپ کی جاگیر نہیں ہوں میں، محض ملازمت کرتی ہوں آپ کے گھر، جس کے عوض تنخواہ لیتی تھی۔ جب مجھے لگا کہ اب مزید میں وہاں نہیں رہ سکتی تو آ گئی۔ میں یہاں تمہاری تقریر سے متاثر ہونے نہیں آیا، تمہیں لینے آیا ہوں۔ ابھی اور اس وقت تم میرے ساتھ چل رہی ہو، بس۔ کیا اجارہ داری تھی اس کی؟ بس جب جی چاہا ذلیل کر دیا، جب جی چاہا۔ کتنا عجیب شخص ہے یہ۔ میں کہیں نہیں جا رہی ہوں، تم سے پوچھ نہیں رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ گھر لاک کرو اور چلو۔ میں کہہ چکی ہوں نا کہ مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ بھی اڑ گئی۔ ازمیر کا پارا ہائی ہو گیا، اس نے سختی سے اس کی نرم کلائی مضبوط ہاتھ میں تھامی اور زبردستی اسے باہر گاڑی تک لے آیا۔ بیٹھو شرافت سے، یہ کیا زبردستی ہے جب میں نہیں جانا؟ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، تم جاؤ گی۔ میری مما کی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، وہ تمہارے بنا نہیں رہ سکتی، اور ان کے لیے تو مجھے ساری دنیا کو آگ بھی لگانی پڑ جائے تو لگا دوں گا۔ تم کیا چیز ہو، معمولی سی لڑکی۔ اب مزید تماشا بنانے سے بہتر ہے خاموشی سے گاڑی میں بیٹھو۔ مجھے یہاں کے لوگوں کے فضول سوال نہیں سننے۔ صاحب کا دل بھر آیا۔ اس شخص نے کتنا گرا دیا تھا اسے، کیا سمجھا تھا اسے؟ محض اپنے گھر اور ماں کی ضرورت، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہ تھی، بے جان تو نہیں تھی، جیتی جاگتی انسان تھی۔ ارے صاحب بچے، تم کہیں جا رہی ہو؟ وحیدہ خالہ اس کے لیے شاید کچھ لے کر آئی تھی۔ اسے یوں گاڑی کے قریب کھڑا پا کر فکر مند سی ہو گئی۔ یہ کون ہے؟ ان کا اشارہ ازمیر کی طرف تھا۔ زہرا آنٹی کے بیٹے ہیں۔ آنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے خالہ، میں ان کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ آپ پلیز گھر کو تالا لگا دیں، میں آپ سے چابی بعد میں لے لوں گی۔ یہاں مزید کھڑے ہو کر واقعی تماشا بننا تھا۔ ازمیر حیدر نے کرنا تو وہی تھا جو اس نے سوچا تھا۔ سو اپنی بے بسی پر روتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اب آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں میرے اکیلے ہونے کا؟ میرے سر پر کوئی صاحبہ نہیں ہے نا، بے آسرا ہوں نا، اس لیے۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، مگر ازمیر نے اس کی فضول سی بات کا کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ لب بھینچے تیزی سے گاڑی بھگا رہا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے اس کے لب ہلے۔ مما کے سامنے جانے سے پہلے چہرہ دھو لینا، اور انہیں قطعی یہ پتہ نہ چلے کہ میں تمہیں زبردستی تمہاری مرضی کے بنا لایا ہوں۔ میں آپ کے کسی بھی حکم کی پابند نہیں ہوں۔ جانے اس شخص کے لیے جو خوف تھا دل میں کہاں سو گیا تھا۔ ہونا پڑے گا تمہیں میرے حکم کا پابند، کیونکہ یہ میرا گھر ہے، اور تم جانتی ہو یہاں صرف میری چلتی ہے۔ میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے اس گھر میں، تم یہی رہو گی، اور میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے اس گھر سے قدم بھی باہر نکالتے ہو۔ مس صاحب ریاض، ٹانگیں توڑ ڈالوں گا تمہاری۔ کس حیثیت سے حکم دے رہے ہیں آپ مجھے؟ ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ آپ کی ہر بات مانوں میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، انڈرسٹینڈ؟ اپنی ہمت پر خود حیران تھی۔ تم صرف میری مرضی کی تابع ہو، اور بس۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرنے والا انداز بولا تھا، پھر گاڑی اسے اتر گیا۔ بہتر ہوگا اندر جانے سے پہلے اپنا چہرہ اور لہجہ دونوں درست کر لو۔ تمہاری اتنی بکواس صرف مما کے لیے برداشت کی ہے میں نے، آئندہ نہیں کروں گا۔ پھر عادت ڈال لے ازمیر صاحب اس بکواس کی، کیونکہ اب صاحب ریاض بھی پہلے کی طرح ہر بات نہیں سہے گی۔ اسی کے انداز میں جواب دیتی آگے بڑھی، مگر اس کے بازو پر سخت گرفت نے اسے روکنے پر مجبور کر دیا۔ میرے ساتھ دوبارہ اتنی زبان چلائی نا تو منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ ایڈیٹ لڑکی، بری طرح گنایا تھا، مگر صاحب ڈری نہیں تھی۔ زبردستی بازو چھڑاتی اندر چلی گئی اور سیدھی آنٹی کے پاس جا کر رکی، جو اسے دیکھ کر خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی۔ اب بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ صاحب نے ان کی مدد کی اور پھر ان کے سینے میں سر چھپا کر رو دی۔ بس بچے روزے کی حالت میں نہیں روتے۔ I'm sorry آنٹی، میں بہت بری ہوں نا، صرف اپنی ذات کے سکھ کے لیے آپ کو دکھ دیا۔
معاف کر دے۔ تم کیا ہو صاحب، یہ میرے دل سے پوچھو میری جان۔ تم چلی گئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ تمہارے بنا جینے کی تو مجھے عادت ہی نہیں رہی۔ میں ادھوری ہوں تمہارے بغیر۔ کافی دیر ان کی گود میں سر چھپائے لیٹی رہی۔ اگر اپنی غلطی کا اعتراف کر کے دل ہلکا ہو چکا ہو تو مس صاحب افطاری بنا دے، صرف 1.5 گھنٹہ ہے روزہ کھلنے میں۔ وہ بازو سینے پر لپیٹے اپنے مخصوص طنزی انداز میں مخاطب تھا۔ صاحب نے اس سے نہ ڈرنے کا عہد کر لیا تھا، مگر وہ آنٹی کے سامنے شخص کو کچھ بھی کہہ کر آنٹی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ازمیر ابھی تو آئی ہے ماما، ڈیوٹی از ڈیوٹی، یہ اس کی جاب کا حصہ ہے، پلیز اسے کرنے دے۔ اٹھے میڈم، رحیم بھائی کچن میں آپ کا ویٹ کریں، اسے سخت لہجے میں حکم دیتا پلٹ گیا۔ 20 روزے گزر چکے تھے اور آخری عشرہ شروع ہو چکا تھا۔ 7 مبارک طاق رہا تھے جب سے اس نے رمضان المبارک کے روزے باقاعدگی سے رکھنا شروع کیے تھے۔ اسی عمر سے وہ طاق راتوں کی عبادت بھی نہیں چھوڑتی تھی۔ آج 21ویں رات تھی اور اپنے تمام کام انجام دے کر چائے نماز سنبھال کر باہر آ گئی تھی، کیونکہ اگر رات بھر لائٹ آن رہتی تو آنٹی ڈسٹرب ہوتی۔ اسے لگا سکون سے عبادت کرنے کے لیے اسٹڈی روم بہترین ہے، سو وہ وہیں آ گئی اور اپنی عبادت میں لگ گئی تھی۔ 1:30 بجے اسٹڈی کی لائٹ آن دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا، شاید رحیم بھائی لائٹ آف کرنا بھول گئے ہوں، مگر جب وہ اندر آئے تو ٹھہر سا گئے اور چائے نماز بچھائے دونوں ہاتھ پھیلائے جانے اللہ سے کیا طلب کری تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلے آنسو اور ہلکی ہلکی سسکیاں صاف سننا اور دیکھ سکتا تھا۔ اس لمحے صاحب ریاض کے چہرے پر اسے ایک انجانی سی چمک نظر آئی تھی، ایک ایسی کشش کے کئی لمحے وہ نظریں نہ ہٹا سکا۔ اسے لگا کہ اس وقت صاحب کو ڈسٹرب کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ خاموشی سے مڑ گیا، مگر سحری تک وہ اس لمحے کی گرفت سے نہ نکل سکا تھا۔ آنسوؤں سے تر وہ معصوم، وہ پرکشش چہرہ، کیسا نور، کیسی چمک تھی اس لمحے اس چہرے پر کہ اس کا سحر اب تک نہیں ٹوٹا تھا۔ رات 1:30 بجے تم اسٹڈی میں کیا کر رہی تھی؟ سحری میں عموماً وہ دونوں ہی اٹھتے تھے تو اسے اس وقت صاحب سے ڈائریکٹ بات کرنی پڑتی تھی۔ عموماً وہ ہر آرڈر رحیم بھائی کے ذریعے اس تک پہنچاتا تھا۔ 21ویں رات تھی، اس لیے نوافل اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہی۔ اس کے لہجے میں اب وہ ڈر نہیں ہوتا تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ اب وہ سہمی نہیں بلکہ پورے اعتماد سے اسے جواب دیتی تھی۔ اس کے جواب پر ازمیر حیدر کی نگاہیں پھر سے لمحہ بھر کو اس کے چہرے پر بھٹکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں واقعی رات بھر جاگنے کی گواہی تھی۔ خاموشی سے سحری کرنے لگا۔ چائے لیں گے آپ؟ نہیں۔ اس کا جواب سن کر وہ کچن میں چلی گئی، خود بھی سحری کرنے لگی۔ سنو، تم سحری کے بعد جا کر سو جاؤ، باقی کام رحیم بھائی کر لیں گے۔ تم رات بھر سے جاگی ہو، میں یہاں کام کے لیے ہی لائی گئی ہوں، یہ میری ڈیوٹی ہے جسے انجام دینا میرا فرض ہے۔ آپ کی ہمدردی کا شکریہ، مگر مجھے مفت کی روزی روٹی منظور نہیں۔ اتنے نرم لہجے کے جواب میں اتنے سخت الفاظ اس کا استقبال کریں گے، قطعی امید نہیں تھی اسے۔ اس کے اندر کا ضدی بچہ پھر سے جاگ گیا۔ کہا تھا نا تم سے کہ مجھ سے زبان نہ چلانا، ورنہ بہت برا ہوگا تمہارے حق میں۔ اس سے زیادہ اور برا کیا کر سکتے ہیں آپ، جو آپ کر رہے ہیں؟ اس نے چائے کا کپ پٹکا تو ازمیر کی دماغ کی رگیں تن گئی۔ تم قطعی اس قابل نہیں ہو کہ تم سے چھوٹی ہمدردی کی جائے۔ مرو میری بلا سے۔ صاحب کو اس کے موڈ کی غصے کی قطعی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس نے کچن کا کام سمیٹا، نماز ادا کی، کچھ دیر تلاوت کی، پھر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ قطعی غافل تھی، اسے احساس نہ ہوا کہ وہ کب تک سوئی۔ وہ اب بھی شاید سوتی رہتی، مگر اسے لگا کہ ازمیر حیدر کی آواز اس کے قریب ہی گونجی ہے۔ اس کی ساری نیند بھگ سے اڑ گئی اور آنکھیں کھولی تو وہ واقعی روم میں موجود تھا، مگر اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، بلکہ ماما کو ایکسرسائز کروا رہا تھا۔ صاحب ایک دم اٹھ بیٹھی اور سب سے پہلے سرہانے دھرا دوپٹہ اٹھا کر کاندھوں پر اور سر پر پھیلایا تھا۔ پھر گھڑی دیکھی جو 1:30 بجا رہی تھی۔ گاڈ میں اتنا دیر سوئی رہی، جانے آنٹی نے ناشتہ بھی کیا ہوگا کہ نہیں۔ اگر آپ کی نیند پوری ہو چکی ہو تو پلیز ماما کے لیے لنچ بنا دے۔ وہی طنزیہ لہجہ تھا، مگر اس کی نظریں اس پر نہیں تھی۔ وہ کپڑے درست کرتی اٹھ گئی۔ عجیب سی جھجک اور شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا اسے۔ بے خبر سوتی رہی۔ نیند میں انسان کو قطعی خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ کس طرح سے سو رہا ہے، اور وہ دوپٹے سے بے نیاز لیٹی سوتی رہی۔ آئی ایم سوری آنٹی، میری آنکھ ہی نہیں کھلی۔ آپ نے ناشتہ کیا؟ آپ مجھے جگا دیتی۔ گھنے سلکی بالوں کو کیچم جگ کر رہی تھی، مگر اس طرح کہ دوپٹہ بھی سر سے نہ ہلے۔ اٹس اوکے جانو، آئی نو تم رات بھر سوئی نہیں تھی، اسی لیے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ رحیم بھائی نے مجھے ناشتہ بنا دیا تھا، ڈونٹ وری۔ اور سنو، ابھی لنچ کے لیے کچھ مت بنانا، مجھے قطعی بھوک نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب میں کچھ کہتی، حکم بھرا لہجہ اس کی سماعت سے ٹکرایا۔ ماما کے لیے سوپ بنا لاؤ جی، کہتی وہ اگلے ہی پل کمرے سے باہر تھی۔ ازمیر حیدر کے سامنے دوپٹے سے بے نیاز بے خبر سوتے رہنا، وہ یہ سوچ کر ہی بہت شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ حالانکہ اتنے عرصے کے ساتھ میں ازمیر حیدر کے اعلیٰ کردار کی ضمانت وہ آنکھیں بند کر کے دے سکتی تھی۔ غصہ، نفرت، روکھا پن، اجنبیت اس کی
آنکھوں میں ہمہ وقت دیکھا تھا، مگر ان کے علاوہ کسی اور نظر سے کبھی سامنے نہیں ہوا تھا اس کا۔ وہ پھر اپنی سوچوں میں گلتا سوپ بنائی تھی کچن میں، جب وہ بھی آ پہنچا۔ رحیم بھائی، آج افطاری میں صرف جوس لوں گا میں، اور کچھ نہیں بنائیے گا۔ جی بھیا۔ رحیم بھائی، کھانے میں کیا بنانا ہے؟ اکثر ہی وہ انڈائریکٹ بات کرتے تھے، اور ذریعہ رحیم بھائی ہوتے تھے بیچارے، خواہ مخواہ پس جاتے تھے۔ کچھ نہیں بنانا، اپنے لیے جو بنانا ہو بنا لینا، میں کھانے میں کچھ نہیں لوں گا۔ اس قدر چٹورا انسان اگر منع کرا تھا ہر چیز سے، ضرور وجہ تو ہوگی۔ جانے انجانے وہ بھی اس کی فکر کرتی تھی۔ روز دہی بڑے، پکوڑے، سموسے، آلو چھولے، اور جانے کیا کیا بنوانے والا، آج صرف جوس سے افطار کرے گا۔ امیزنگ۔ سارا دن وہ حیران ہوتی رہی۔ اس کے منع کرنے کے باوجود اس صاحب نے تھوڑے سے فروٹ اور جوس افطاری کے وقت ٹیبل پر سجا دیے تھے، مگر اس نے واقعی صرف جوس پیا تھا اور نماز پڑھنے چلا گیا۔ یہ بات فکر مندی کی تھی۔ نماز ادا کر کے لوٹا تو اس نے خود ہی مخاطب کر لیا، کچھ بناؤں آپ کے لیے کھانے میں؟ تمہارے کان خراب ہے یا یادداشت خراب ہے؟ اس کا لہجہ درست تھا۔ پچھتانے لگی اپنی ہمدردی پر۔ اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ یہ شخص اس کے ساتھ کتنا بھی برا صحیح، مگر وہ دل سے کبھی اس سے نفرت نہیں کر پائی تھی۔ ایک ہمدردی تھی اسے ازمیر حیدر سے کہ اس کے ساتھ جو حادثہ ہوا بہت برا ہوا تھا۔ آنٹی نے تو خود کو سمجھا لیا، مگر وہ اپنا اعتماد کھو بیٹھا تھا انسانوں پر سے۔ کبھی کبھی یہ ہمدردی بہت اپنے پن کا روپ دھار لیتی، مگر اگلے ہی پل ازمیر کا لہجہ، اس کے الفاظ پھر سے اس کے جذبات بدل دیتے۔ دونوں ہی سرد جنگ کے لیے ایک دوسرے کو برداشت کرنے پر مجبور تھے۔ آج 26واں روزہ تھا اور حسب معمول سحری کے بعد کچھ گھنٹے آرام کر کے وہ آفس جانے کو تیار تھا۔ صاحب مما کے لیے ناشتہ لے کر جا رہی تھی جب ازمیر عین اس کے سامنے آ رکا۔ مما کو بتا کر 2 منٹ میں آؤ، میں گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ مگر کیوں؟ ہر بات کے جواب میں سوال مت کیا کرو، جتنا کہا اتنا کرو، جسٹ 2 منٹس اوکے۔ سچ لگتی آنٹی کو ناشتہ دے کر انہیں بتا کر آ گئی کہ وہ ابھی آ رہی ہے۔ روزے میں جھوٹ بھی کیا بولتی، اور سچ تو یہ تھا کہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اسے کہاں جانا ہے۔ وہ بالکل خاموشی سے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی تو اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ کہاں جانا ہے اب مجھے؟ پلیز سٹاپ اٹ، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، اس لیے اب دوبارہ مت بولنا۔ خاموشی سے ونڈو سے باہر بھاگتی دوڑتی گاڑیاں دیکھنے لگی۔ اسے قطعی اندازہ نہیں تھا ازمیر اسے کہاں لایا۔ جھٹکا اس وقت لگا جب اس نے کوٹ میں خود کو پایا۔ نیچے اترو، سرد لہجے مخاطب ہوا تھا۔ مگر ہم یہاں۔ خاموشی سے اترو۔ ترش انداز پر وہ جھنجلاتی ہوئی دروازہ پٹک کر باہر آ کر کھڑی ہوئی۔ وہ گاڑی لاک کر کے اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ لایا تھا، اور یہاں آ کر جو حقیقت اسے معلوم ہوئی وہ صاحب کی دنیا ہلانے کو کافی تھی۔ شاکڈ تھی، بالکل ساکت۔ اس حد تک کی امید نہیں تھی اسے ازمیر حیدر سے۔ صاحب سائن کرو پلیز۔ وہ شاید لوگوں کے خوف سے نرم لہجہ اپنائے ہوئے تھا۔ بیٹی سائن کرو۔ اس آواز پر چونکی۔ اس کی آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا رہا تھا۔ کیسے کر سکتی تھی وہ اس کی اجازت کے بنا؟ اس کی مرضی کے قطعی خلاف وہ اتنا بڑا قدم اٹھا لے گا، زبردستی کرے گا؟ لاچار اسے سائن کرنے پڑے، مگر وہ واپسی پر بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی آپ اتنا گر جائیں گے، میری مجبوری کا فائدہ اٹھائیں گے۔ اب تو تم خود سوچ سکتی ہو کہ تم میری مرضی کی تابع ہو، اور میری اجازت کے بغیر تم میرے گھر سے ایک قدم بھی نہیں نکال سکتی، صرف اس لیے کہ میں اپنے گھر چلی گئی تھی۔ آپ نے مجھے اتنی بڑی سزا دی۔ یہ سزا تمہیں تمہاری زبان درازی کی وجہ سے ملی ہے مسز صاحب حیدر۔ اب تو تم یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرا کوئی حق نہیں ہے تم پر حکم چلانے کا۔ اس کے چہرے پر طنزیہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ میں کبھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ آپ کے اندر اتنا گرا ہوا انسان بستا ہے۔ ایک کمزور لڑکی کی بے بسی سے فائدہ اٹھایا آپ نے۔ اللہ بھی کبھی آپ کو معاف ہی نہیں کرے گا۔ میرا سر مت کھاؤ۔ خاموشی سے بیٹھا اسے ڈانٹتا ہوا بولا، اور گھر کے گیٹ تک ڈراپ کر کے خود آفس چلا گیا۔ خود نہیں جانتا تھا اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ صرف اتنا تھا ذہن میں، مما اس کے بنا نہیں رہ سکتی۔ کل مسز وسیم کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بعد اس نے یہ ڈیسیژن لیا تھا۔ مسز وسیم بضد تھی اپنے بیٹے کے لیے صاحب کو بہو بنانے کے لیے، اور مما مان جاتی کیونکہ وہ صاحب سے محبت کرتی تھی، اسے خوش دیکھنا چاہتی تھی، اور وہ ازمیر حیدر اپنی مما کو خوش دیکھنا چاہتا تھا، اور مما کی خوشی کا نام صاحب تھا۔ اسے اس کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آیا صاحب کو مستقل اپنے گھر میں روکنے کا۔ سو اس نے رات بھر جاگ کر یہ فیصلہ کیا، اور صبح ہوتے ہی صاحب کو لے کر کورٹ میں پہنچ گیا، جہاں اس نے بنا صاحب کی مرضی جانے اس سے نکاح نامے پر زبردستی سائن کرائے تھے۔ مگر اب وہ مطمئن تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت صاحب کو اس گھر سے نہیں لے جا سکتی۔ وہ ہمیشہ مما کے پاس رہ کے وہ اپنی من مانی کر کے خوش تھا، مگر صاحب کے لیے پل پل سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ اتنا بڑا فیصلہ وہ آنٹی کو بتائے تو کیسے، کہ ان کے بیٹے نے تو اس کی ساری زندگی تباہ کر دی، اپنی انا کی تسکین کے لیے عمر بھر کے لیے غلام بنا ڈالا تھا، مگر وہ آنٹی سے کچھ نہ کہہ پائی۔ ہاں، ازمیر حیدر سے نہ ڈرنے کا جو عہد اس نے کیا تھا وہ اب مضبوط ہو گیا۔ اس نے ازمیر کے ہر کام سے بائیکاٹ کر دیا۔ شام میں افطاری پر صرف فروٹ چاٹ کی پلیٹ اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ خاموشی سے سہ گیا، مگر نماز کے بعد آیا تو علم ہوا کہ کھانا آج بنایا ہی نہیں گیا۔
غصے سے اس کے اعصاب تن گیا۔ جیسے ہی صاحب مما کے لیے دودھ لینے رات کو کچن میں آئی تھی، اس کے پیچھے وہاں موجود تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اب بھی تمہارا نخرہ غرور نہیں ٹوٹا؟ حالانکہ اب تو تمہیں مزید دل جمعی سے میری خدمت کرنی چاہیے کہ میں تمہارا مجازی خدا ہوں۔ اب اسے چڑھا رہا تھا، خون جلا رہا تھا۔ اس نے رو رو کر آنکھیں سرخ کر رکھی تھی۔ اس کا اندازہ ازمیر کو تب ہوا جب اس نے ازمیر کو زہریلی نظروں سے گھورا۔ پتھر دل نہیں تھا۔ لمحہ بھر اسے بہت افسوس ہوا کہ اس نے اپنی ضد کے لیے ایک لڑکی کی زندگی تباہ کر ڈالی، اس کی ہر خوشی چھین لی۔ مگر کیا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تھا صاحب کو یہاں روکنے کا؟ تمہارے گھورنے سے میرا پیٹ نہیں بھرے گا، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ وہ اب بھی انسونی کرتی نکل رہی تھی کہ اس نے راستہ روک لیا۔ میری شرافت کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ صاحب۔ شرافت؟ اچھی طرح جان گئی ہوں آپ کو بھی اور آپ کی شرافت کو بھی۔ ریئلی؟ یہ تو اچھی بات ہے نا کہ تم مجھے اچھی طرح جان گئی ہو، آگے تمہیں مشکل نہیں ہوگی۔ قدرے اس کی طرف جھک کر بولا، میری بے بسی کا اتنا مذاق نہ اڑائے ازمیر حیدر کہ میں جان دینے پر مجبور ہو جاؤں۔ میری ذات کا وقار اور میرا فخر تو آپ نے چھین لیا ہے، صرف جسم میں جان ہی تو بچی ہے میرے پاس، وہ بھی نکال دیں اگر آپ کی جھوٹی انا کو تسکین اسی طرح ملتی ہے تو۔ اس کے بعد کے جواب میں ایک زوردار تھپڑ ملے گا اسے، یہ اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ لاسٹ وارننگ تھی۔ اس کے بعد اگر تم نے میرے سامنے یہ لہجہ اور آواز تیز استعمال کی تو۔ وہ مٹھیاں بھیجتا وہاں سے ہٹ گیا۔ اس کے مضبوط اور سخت ہاتھ کا نشان اس کے سفید گال پر ثبت ہو گیا تھا۔ دوپٹے سے کور کرتی وہ آنٹی کو میڈیسن دے کر اسٹڈی میں چلی گئی۔ آج 27ویں شب تھی، وہ اپنے رب کے حضور حاضر تھی، مگر آج اس کے اندر مایوسی تھی۔ وہ جو مایوسی کو گناہ گردانتی تھی، آج خود کو ہارا ہوا بے بس و لاچار محسوس کر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا میرے رب، جو ہوا وہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، مگر میرا دل اسے قبول ہی نہیں کر رہا۔ اے مالک، تیری رضا کے بنا تو پتہ بھی نہیں حرکت کر سکتا، پھر ازمیر حیدر جیسا انسان اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ میں جانتی ہوں تو رحمان ہے، میری صرف تیری ذات سے امید ہے اور تو ہی میرے حق میں بہتر سوچنے والا ہے۔ میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ ایک فندہ سا اس کے گلے میں اٹک گیا۔ وہ مزید کچھ کہے بنا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ساری رات اس نے اللہ سے رو رو کر دعا کی تھی۔ سحری میں وہ اس کے لیے ٹیبل پر تمام چیزیں رکھ کر خود صرف چائے کا کپ بنا کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ ازمیر آیا تو سحری ٹیبل پر تیار تھی مگر خود نہیں تھی۔ اس نے کچن میں جھانکا تو ندارد۔ پھر وہ مما کے روم میں آیا تو بیڈ سے ٹیک لگائے نیچے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے اب بھی آنسو جاری تھی۔ ایک انجانی کیفے سے دوچار ہوا تھا وہ۔ اس کے آنسو ازمیر کے دل پر بھاری بوجھ بن کر جیسے ٹھہر گئے۔ سحری کے لیے بیٹھا مگر اس سے ایک نوالا تک نہ کھایا گیا۔ پانی کا گلاس پی کر اٹھ گیا۔ اذان ہوئی تو مسجد چلا گیا۔ صاحب اس کے جانے کے بعد باہر آئی تو ٹیبل پر تمام چیزیں جو کی تو رکھی تھی، اس نے کسی چیز کو چھوا تک نہ تھا۔ گہری سانس خارج کرتی ٹیبل سے برتن سمیٹنے لگی۔ پہلے نماز ادا کی، پھر واپس آ کر برتن دھونے لگی۔ اتنے میں وہ بھی آ گیا تھا، برتنوں کی کھٹ پٹ سن کر سیدھا کچن میں آیا تھا۔ تم نے روزہ رکھا ہے؟ حالانکہ اتنا تو جان گیا تھا کہ روزہ نہیں قضا کرتی۔ اس نے محض سر کو اسبات ملایا۔ پھر سحری کیوں نہیں کی؟ کچھ کھایا بھی نہیں؟ کھایا تو آپ نے بھی نہیں کچھ ہے؟ انجانے میں صحیح دونوں ایک دوسرے کی فکر کرتے تھے۔ اس کا جواب ازمیر کو مسکرانے پر مجبور کر گیا، حالانکہ کچھ دیر پہلے وہ بہت دکھی ہو کر گھر سے نکلا تھا۔ ریئلی؟ تم اتنی فکر کرتی ہو میری؟ تو مجھے بھی تو کچھ نہ کچھ تمہارا خیال رکھنا چاہیے نا۔ تم بھوکی رہو تو میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ اس نے سرد نظروں سے گھورا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ رات غصے میں تم پر میرا ہاتھ اٹھ گیا تھا، اس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ کیوں؟ یہ تو آپ کا حق تھا نا۔ اسی حق کو جتانے کے لیے تو آپ کو اتنا اہم فیصلہ کرنا پڑا۔ اب شرمندگی کیسی؟ تم نہیں سمجھو گی۔ پہلی بار اس نے ازمیر کا لہجہ اتنا کمزور دیکھا تھا۔ میں سمجھنا چاہتی بھی نہیں ہوں۔ اس کے برابر سے نکل کر کمرے میں جا گھسی۔ سارا دن وہ بہت خاموش رہی۔ زہرا آنٹی نے کئی بار پکارا، یوں ہی چونک جاتی جیسے کسی گہری نیند سے جاگی ہو۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پھر سے آنکھیں بھر آئی۔ میں کیا مانگوں تجھ سے اے میرے رب؟ تو میری ذات کو، میرے من کو سکون عطا کر، میرے دل کی بے چینی، یہ مایوسی دور فرما دے۔ مالک، زندگی تیری دی ہوئی ایک عظیم نعمت ہے، میں اس سے انکاری نہیں ہوں، مگر زندگی کے ان تلخ تجربوں سے تھک چکی ہوں، بہت کمزور ہوں میں۔ اے میرے اللہ، مجھے ہمت دے حالات سے لڑنے کی، اپنے حق کے لیے بولنے کی۔ تو جانتا ہے کل سے اب تک میری شناخت بدل گئی، مگر اب مجھ میں زمانے کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ تو مجھے حوصلہ دے، آنے والا وقت جانے میرے لیے کیسے سوال اٹھائے، مجھے اس وقت کا ہمت سے مقابلہ کرنا ہے۔ اس نے مزید اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا کی، پھر جائے نماز سمیٹ کر باہر آ گئی۔ لاؤنج میں اس ظالم انسان کو موجود پا کر اسے پتہ چلا کہ آفس سے آج جلدی آ گیا ہے۔ مڑ کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی، جہاں آنٹی شاید اس کی منتظر بیٹھی تھی۔ صاحب، ازمیر آفس نہیں گیا؟ صبح گئے تو تھے، شاید جلدی آ گئے، پتہ نہیں، مجھے وہ پریشان سا لگ رہا ہے کل سے، جانے کیا بات ہے۔ ان کی فکر مندی پر وہ حیران رہ گئی اور
تلخ ہو گئی۔ میری زندگی کا سکون برباد کر کے وہ خوش ہے۔ آنٹی کو پریشان لگ رہا ہے، وہ تو اس کی چپ بھی نوٹ کر رہی تھی۔ صاحب تم دونوں میں پھر سے کوئی بات تو نہیں ہوئی ہے؟ کیونکہ تمہارا چہرہ بھی اترا اترا سا ہے۔ آنکھیں تم نے لاکھ کوشش کی چھپانے کی، مگر تمہارے رونے کی گواہی ہے۔ نہیں، انہوں نے مجھے کیا کہنا ہے؟ میں تو اپنی قسمت پر رو رہی تھی آنٹی۔ پھر رات تمہارے چہرے پر نشان کیسا تھا جو تم چھپا رہی تھی مجھ سے؟ اتنی بے خبر نہیں تھی جتنا صاحب سمجھ رہی تھی۔ پلیز آنٹی مت پوچھے کچھ۔ ٹھیک ہے، مجھے باہر لے چلو، میں ازمیر سے ڈائریکٹ پوچھ لیتی ہوں۔ میں ہی حاضر ہوں مما جانی، کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ بہت لائٹ موڈ میں ان کے کمرے کے دروازے کے بیچ کھڑا تھا۔ اس کی شکل دیکھتے صاحب کا موڈ خراب ہو گیا، اور جیسے ہی وہ اندر مما کے پاس آیا صاحب باہر نکل گئی۔ برائے مہربانی جاتے جاتے دروازہ بند کر دینا۔ روکی پکی آواز پر اس نے ڈور دھڑ سے بند کیا اور خود کو خواہ مخواہ مصروف کرنے کے لیے رحیم بھائی کے کام میں ہیلپ کرانے لگی۔ میں صرف آپ کا نہیں، اس کا بھی مجرم ہوں۔ مجھے اندازہ ہے ماما کہ میرے اس قدم نے اس کا بھی اعتماد انسانیت سے ختم کر دیا ہوگا۔ وہ کتنی مایوسی کے احساس سے دوچار ہے، بے بس و لاچار محسوس کرے خود کو۔ مگر ماما مجھ سے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا مجھے صاحب کو اپنے گھر میں روکنے کا۔ میں خوفزدہ ہو گیا تھا کہ اگر وہ پھر سے چلی گئی تو کہیں آپ کی طبیعت مزید نہ بگڑ جائے۔ میں نے آپ کی اور مسز وسیم کی ساری باتیں سن لی تھی۔ مجھے لگا اگر میں نے یہ فیصلہ نہ کیا تو آپ مسز وسیم کو ہاں کر دے گی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہاں سے جائے۔ اس کے آنے سے آپ میں جو امپرومنٹ مجھے نظر آئی، اس کے بعد یہاں سے صاحب کا جانا مجھے قطعی منظور نہ تھا۔ مگر مما، کل سے اب تک جب جب اس کا مرجھایا چہرہ میری نظروں کے سامنے آتا ہے تو میں خود کو پستی میں اترتا محسوس کرتا ہوں۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ سچ ہی تو کہتی تھی۔ وہ میری جاگیر نہیں تھی کہ میں اس کے بارے میں جو بھی ڈیسیجن لوں وہ مان لے۔ وہ بھی انسان ہے، اس کے بھی خواب ہوں گے، مگر میں نے سب چکنا چور کر دیے۔ پلیز مما، میں آپ سے بھی بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے آپ کی اجازت کے بنا یہ قدم اٹھایا۔ شاید میں نے غصے میں بہت غلط فیصلہ لے لیا۔ یہ سب کرنے سے پہلے ایک بار مجھ سے ذکر تو کرتے، مجھے بتاتے تو کہ تمہارے دل میں کیا ہے، تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اب علم ہوا مجھے کہ کل سے صاحب مرجھا کیوں گئی ہے ازمیر۔ یہ بندھن اور زور زبردستی سے نہیں جوڑے جاتے تو خوشی کے بندھن ہوتے ہیں۔ دونوں فریقین کی رضامندی، ان کی خوشی ہی اس رشتے کی مضبوطی کی بنیاد ہوتی ہے، اور اس رشتے میں نہ تمہاری خوشی شامل ہے اور نہ ہی صاحب کی رضامندی۔ ایسا بندھن عمر بھر دکھ اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ پلیز مما ٹیل می، اب میں کیا کروں؟ میری معافی مانگنے سے یہ سب ختم نہیں ہو سکتا، ورنہ میں ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگ لیتا۔ وہ زہرہ حیدر کی گود میں سر رکھے ان سے اپنے دل کی تمام کیفیت بیان کر رہا تھا۔ اس کا لہجہ بہت کمزور اور بکھرا بکھرا سا تھا۔ قطعی وہ ازمیر حیدر نہیں لگ رہا تھا جسے خود کو کمزور ظاہر کرنا آتا ہی نہیں تھا۔ ازمیر، میں تم سے ایک بات کہوں، مانو گے؟ انہوں نے دھیرے دھیرے اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ پلیز مما، کہنا۔ کسی بھی طرح کا فیصلہ لینے سے پہلے تم اپنا دل ٹٹولو، اپنے اندر جھانکو کہ کیا واقعی تم نے اتنا بڑا فیصلہ صرف میری خوشی کے لیے کیا ہے؟ نکاح وقتی جذباتی بندھن نہیں ہے ازمیر، عمر بھر ساتھ نبھانے کا عہد ہے، اور تم صرف میرے لیے یہ کیسے کر سکتے ہو کہ تم نے نہ صرف صاحب کی بلکہ اپنی زندگی بھی داؤ پر لگائی ہے؟ تم یہ بھول گئے تھے شاید نکاح سے تم صاحب کو تو عمر بھر کے لیے اس گھر میں روک لو گے، مگر تم بھی اس عہد کے پابند ہو گئے ہو۔ لڑکی صرف اس گھر میں ہی نہیں، تمہاری اپنی زندگی میں بہت اہم ہو گئی ہے۔ تمہارے ہر سکھ دکھ میں کیا تم اس بات سے بے خبر تھے کہ نکاح کے بعد صرف ذمہ داری اس کی نہیں، تمہاری بھی بڑھ گئی ہے؟ اس رشتے کے معنی جانتے ہو تم ازمیر؟ پوچھو خود سے، جھانکو اپنے دل میں کہ تم نے یہ کیوں کیا۔ پتہ ہے ازمیر، صاحب صرف میری ہی نہیں، تمہاری بھی ضرورت بن گئی تھی۔ تم اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے رہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ تم اس کے عادی ہو گئے۔ تم محض انا کی تسکین کے لیے کہتے ہو کہ تم نے یہ قدم میرے لیے اٹھایا، ورنہ حقیقت میں تم خود تمہیں اس کے بنا رہنے کی عادت نہیں رہی، ورنہ تم 3 دن میں اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ کر واپس نہ لاتے۔ جب تمہیں وہ گھر میں نظر نہیں آئی تو تم بکھلائے بکھلائے پھرتے تھے، کیونکہ تمہیں آفس سے آ کر اسے دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ زور زبردستی ہی صحیح، تم کو اپنا ہر کام اس سے کرانا پسند تھا۔ تم اسے ضد کہتے رہے، مگر یہ ضد نہیں ہے میرے بچے، کچھ اور ہے۔ پوچھو خود سے، جواب مانگو دل سے اپنے۔ تم نفرت اس کھیل میں بہت آگے جا چکے ہو۔ حالانکہ اس کا دماغ مما کی باتوں سے ایگری نہیں تھا، مگر پھر بھی خاموش رہا۔ کم از کم ان سے ہر بات شیئر کر کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ اچھا اٹھو، جا کے بات لو، فریش محسوس کرو گے خود کو، انہوں نے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ آپ آج ویسے بھی گرمی بہت زیادہ ہے۔ ان کی گود سے سر اٹھاتا
سیدھا ہو بیٹھا، پھر ہاتھوں سے بال درست کیے۔ تھینکس مما، آپ سے شیئر کرنے کے بعد مجھے بہت ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا ہے۔ وہ صرف مسکرا دی۔ ازمیر کمرے سے باہر نکلا تو اسے کچن سے رحیم بھائی کے ساتھ باتوں مصروف صاحب نظر آئی۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ کینسل کرتا ان کی طرف آ گیا۔ ارے بھائی، ہم ابھی آپ کو ہی یاد کر رہے تھے۔ مجھے بھی کوئی یاد کرتا ہے رحیم بھائی؟ اس کا انداز چڑھانے والا تھا۔ وہ بھیا، دراصل آپ نے بتایا نہیں تھا صبح کہ آج شام میں کیا بنانا ہے ڈنر اور افطاری کے لیے؟ رحیم بھائی کی بات سے یاد آئے۔ اوہو ہاں رحیم بھائی، آج میں آپ کو چھٹی دے رہا ہوں، مزے کرے۔ دراصل مجھے آج افطار پارٹی میں جانا ہے اپنے فرینڈ کے یہاں۔ وہ شاید احسان کر رہا تھا مگر ساتھ وضاحت بھی پیش کر رہا تھا۔ رحیم بھائی کچھ کہتے تبھی زہرہ حیدر کی آواز پر انہیں باہر جانا پڑا۔ ازمیر نے پیٹ کیے کھڑی صاحب کو مخاطب کرنا چاہا مگر اسے جانے کیوں الفاظ ہی نہیں ملے اور لب کچلتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اثر کے بعد وہ تیار ہو کر چلا گیا تھا۔ صاحب کو کچھ اطمینان ہوا کہ اس کے ہوتے ہوئے خود کو پرسکون اور ایزی محسوس ہی نہیں کرتی تھی۔ افطاری کے بعد نام پر اس نے صرف 2 کھجوریں اور جوس لیا تھا، وہ بھی آنٹی کے کہنے پر، کیونکہ آج آنٹی اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ پھر وہ نماز کے لیے اٹھ گئی۔ مغرب کیا عشاء کی نماز کے بعد تک اس نے کچھ نہیں کھایا۔ زہرہ حیدر اصرار کرتی رہی مگر اس کا ایک ہی جملہ تھا کہ بھوک نہیں ہے۔ چپ ہو گئی۔ انہیں میڈیسن وغیرہ دے کر وہ کچن میں آئی تھی۔ سحری کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ بنانا تھا۔ اس نے رحیم بھائی کی ہیلپ سے ازمیر حیدر کی پسند معلوم کر کے سالن بنا کر رکھ دیا۔ حالانکہ وہ 2 دن سے سو نہ پائی تھی، اس کے باوجود جب لیٹی تو نیند ہی نہیں آئی۔ اس نے گردن موڑ کر بیٹھ کے دوسری طرف لیٹی آنٹی کو دیکھا، وہ پرسکون سو رہی تھی۔ صاحب اٹھ کر اسٹڈی روم میں جانے کے ارادے سے نکلی تھی۔ گھڑی میں 11 بج رہے تھے مگر راستے میں اسے ازمیر مل گیا۔ شام سے گیا اب لوٹا تھا۔ صاحب نے کترا کر گزرنا چاہا مگر ازمیر نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اسے اپنے کمرے میں لایا تھا۔ اتنے عرصے میں پہلی بار اس نے ازمیر حیدر کا بیڈ روم دیکھا تھا، ورنہ وہ تو اس طرف سے گزرتی تک نہ تھی۔ بیٹھو، اس نے بہت نرم انداز میں صاحب کو صوفے پر لا کر بٹھایا۔ مرنا چاہتی ہو تم؟ غیر متوقع سوال پر اسے دیکھنے لگی۔ کمزور ہوں مگر بزدل نہیں۔ پھر بھوکا رہنے کا کیا مقصد ہے؟ کل سے تم نے کچھ نہیں کھایا، خالی پیٹ روزہ رکھا، اور رحیم بھائی کہہ رہے تھے کہ تم نے افطاری میں بھی صرف پانی پیا تھا اور بس۔ مجھے بھوک لگی تو کھا لوں گی، رکھائی سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی مگر اس نے پھر سے بٹھا دیا۔ کھانا ختم کرو پھر تم جا سکتی ہو۔ اس کی نظر ٹیبل پر رکھی ٹرے پر تو اب گئی تھی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا ہے کچھ کھانے کو، تھوڑا سا کھا لو۔ دیکھو اگر تم یوں خالی پیٹ روزہ رکھو گی تو بیمار پڑ سکتی ہو۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو صاحب، مجھے غصہ مت دلاؤ، کھانا کھاؤ۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی کے ساتھ تھوڑا سا حکم بھی تھا۔ آپ ہر کام اپنی مرضی سے کرانا چاہتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے زور زبردستی سے کیے گئے کام سے آپ کے دل کو تسکین مل جاتی ہوگی؟ فی الوقت میں کسی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ کھانا کھا لو اور جا کر سو جاؤ۔ بہت رات ہو گئی، میں کھا لوں گی اپنے کمرے میں جا کر۔ اس کے سامنے بیٹھ کر کھانا کیسے کھا سکتی تھی وہ؟ پرومس؟ اس کے قدر دوستانہ انداز پر وہ بہت حیران تھی مگر خوش فہم نہیں۔ ڈونٹ وری، اگر مجھے کچھ ہوا تو آپ پر الزام نہیں آنے دوں گی۔ رکھائی سے کہہ کر ڈریس سمیت اس کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ عجیب شخص تھا، جینے کا ہر ہنر چھین کر مرنے بھی نہیں دیتا تھا۔ اگر میری ذات کی قربانی سے تمہیں لگتا ہے ازمیر حیدر کہ تم نے تانیہ جیسی ہر لڑکی سے بدلہ لے لیا تو میں خود کو تمہارے ہر ستم کے لیے تیار کرتی ہوں، مگر ایک دن ضرور تم مانو گے کہ تانیہ کی غلطی کی سزا تم مجھے دے تو رہے تھے مگر میں مجرم تھی نہیں۔ جانو کیسی لڑکی تھی جس نے محبت کی قدر نہ کی، چاہنے والے شوہر کو مار گئی۔ یہاں تو دل میں غبار ہی غبار تھا مگر لب تھے کہ ازمیر حیدر کے لیے بددعا تک کرنے کو تیار نہ تھے۔ عید میں صرف 2 دن باقی تھے مگر اس گھر میں عید کی خوشی کہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ زہرہ حیدر صاحب کے چہرے کی سوگواری اور من کی بے چینی دیکھ رہی تھی۔ مان لو نہ صاحب کہ وہ ضدی ہے، انا پرست ہے، ہٹ دھرم ہے، مگر تم تو ایسی نہیں ہو۔ تمہیں تو وہ آئیڈیل انسان لگا کرتا تھا نا، اب وہ آئیڈیل انسان تمہارا ہے، صرف تمہارا۔ بولی مگر میرا آئیڈیل وہ کرچی کرچی میری آنکھوں کے سامنے بکھر گیا ٹوٹ کر جب ازمیر نے مجھ سے نکاح نامے پر زبردستی سائن کرائے تھے۔ اس نے خفگی سے جواب دیا۔ وہ تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، اور احمق اتنا ہے کہ جذبوں کے اظہار تک کا نہیں پتہ، صرف مجھے اپنا غلام بنا کر اپنی انا کو اونچا رکھنے کا خواہش مند تھا۔ میرا اعتماد، میرا وقار اسے برا لگتا تھا۔ ویسا نہیں ہے صاحب، بیٹا ہے نا آپ کا، سائیڈ اسی کی لے گی تو بھی تم بھی تو بیٹی ہو میری۔ پھر آپ نے اسے ڈانٹا کیوں نہیں اتنے غلط فیصلے پر؟ میرے اپنے دل کا ارمان تھا تم ہمیشہ میرے پاس رہو، مجھے راستہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ازمیر نے وہ راستہ آنٹی، اچھا اٹھو، بازار چلتے، تمہاری پہلی عید ہے اس گھر میں اور اب تو تم اس گھر کی بہو ہو۔ مجھے روزے میں کہیں نہیں جانا۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ آنٹی ہر بات سے واقف ہے اور ازمیر کے حق میں ہے، ان سے بھی خفا خفا تھی۔
سمجھ تو رہی تھی مگر جانے ازمیر اپنے دل کا حال کب سمجھتا۔ رات میں وہ ان کے پاس بیٹھا تو بولی، کل آخری روزہ ہے ازمیر صاحب کی اس گھر میں، وہ بھی خاص کر تمہارے حوالے سے پہلی عید ہے، مگر کچھ بھی خریدنے کو تیاری نہیں ہے۔ اب تو وہ مجھ سے بھی خفا ہے۔ ہونے دے، کب تک رہے گی؟ سچ تو ہے کہ اب وہ بھی آپ کی محبت کے بنا نہیں رہ سکتی مما۔ واقعی آپ ٹھیک تھی، آپ نے صاحب کو بالکل ٹھیک پہچانا تھا، میں ہی غلط تھا، سراسر غلط مما۔ اس نے کھانا کھایا؟ وہ دوبارہ اس سے مخاطب نہیں ہوا تھا مگر فکر بہرحال تھی۔ مما نے اس بات میں سر ہلایا تو پرسکون ہو گیا۔ مما مجھے کہیں جانا ہے، تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گا، اچانک اسے یاد آیا تھا۔ مما کو بتاتا اٹھا اور سیدھا گاڑی لے کر نکل گیا۔ آخری روزہ افطار ہوا تو کچھ دیر بعد ہی پٹاخوں اور ہوائی فائرنگ سے چاند رات ہونے کا پختہ اعلان ہو گیا اور نماز ادا کر کے سیدھا اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ چاند رات مبارک ہو صاحب، مجھے پپو سے ملنا ہے۔ اس کے لہجے کی مٹھاس اگنور کرتے ہوئے مطلب پر آئی تھی۔ مما کو بتا دو میں گاڑی نکالتا ہوں۔ حیرت اور صدمے سے برتن ہی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے تھے۔ ازمیر اتنی شرافت سے مان گیا، بنا ڈانٹ پھٹکار کیے اسے لے جانے کو تیار تھا۔ اس نے لمحہ لگایا تھا کچن سے کمرے تک جانے میں، مگر ازمیر کو حیرت تب ہوئی جب صاحب کے ساتھ مما بھی آتی نظر آئی۔ صاحب انہیں دھیرے دھیرے چلاتے ہوئے گاڑی تک لائی۔ مما کے جانے کا مقصد انہیں تب سمجھ آیا جب مما نے پپو سے بات کی تھی ازمیر کے لیے صاحب کے رشتے کی۔ یہ بات ان کے لیے قطعی انہونی تھی، پر وہ خوش تھی اپنی بھتیجے کے نصیبوں پر۔ ان کی بہت سی دعائیں صاحب کے ساتھ تھیں۔ کل عید ہے پپو، اور میں آج آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں۔ مجھ سے؟ کیا میرا بچہ؟ میری خواہش پوری کر دینا پپو، میرے ابو کے مکان کو آباد کر کے اسے گھر بنا دے۔ وعدہ کرے نا پپو، آج منع نہیں کرے۔ صاحب ٹھیک کہتے ہیں، پھر اب تو صاحب کے لیے وہ گھر بالکل بھی ضروری نہیں رہا۔ آپ کیوں خود کو کرائے کے مکان میں خوار کرتی ہے؟ زہرہ حیدر کے سمجھانے پر اور صاحب کی ضد پر مان گئی۔ صاحب کے دل سے ان کے لیے جو فکر تھی وہ بہت حد تک کم ہو گئی۔ واپسی پر مما نے لاکھ کہا کہ بازار چلتے، مگر وہ نہ مانی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، سب کچھ ہے میرے پاس۔ مہندی لگوا لو۔ اچھا، مجھے نہیں پسند ہے۔ اس نے قصہ ہی ختم کر دیا۔ مما بہت اداس سی ہو گئی تھی۔ ازمیر دیکھ چکا تھا گھر آ کر جب صاحب نماز پڑھنے گئی تو وہ ان کے پاس آیا تھا۔ مما بہت اداس سی ہو گئی تھی۔ ازمیر دیکھ چکا تھا گھر آ کر جب صاحب نماز پڑھنے گئی تو وہ ان کے پاس آیا۔ ان کے لیے عید کی شاپنگ جو کی تھی وہ سامان لے کر وہ خوش ہو گئی۔ اور صاحب جب وہ ضدی ہے تو ازمیر کم تھوڑا ہے۔ یو ڈونٹ وری مما، اس نے تسلی دی۔ صاحب نماز پڑھ کر سونے کے لیے آئی تو آنٹی کو سوتے پایا۔ آج وہ بنا دودھ لیے سو گئی تھی۔ رحیم بھائی سے صبح کے کام کی تفصیل پوچھنے آئی تو ازمیر رحیم بھائی کو صبح کے لیے ہدایت دے رہا تھا اور وہ جی بھیا کہہ کر سر ہلاتے ہوئے مڑ گئی۔ صاحب پلیز جسٹ اے منٹ، وہ ایک دم اس سے مخاطب ہوا۔ رحیم بھائی کو تمام بات سمجھا کر اب وہ اس کی طرف آیا تھا جو اس کے روکنے پر کھڑی تھی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ کہے میں سن رہی ہوں۔ یہاں نہیں، میرے بیڈ روم میں۔ مجھے نہیں جانا، جو کہنا ہے یہی کہہ دے۔ تم شرافت سے چلو گی یا پھر رحیم بھائی کی موجودگی کے لحاظ کیے بنا میں تمہیں گود میں اٹھا کر لے جاؤں؟ اس سے کچھ بعید نہ تھا کہ شخص ضد پر آ جائے تو کرتا تھا ہر ضد پوری۔ مگر مجھے چائے بنانی ہے اپنے لیے، اس نے بہانہ گھڑا۔ گڈ آئیڈیا۔ رحیم بھائی 2 کپ مزیدار سی چائے میرے کمرے میں لے آئیے گا پلیز۔ اس نے نازک ہاتھ تھاما اور رحیم بھائی کو ہدایت کرتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ صاحب نے ہاتھ کھینچا اور اس کے پیچھے چلتے ہوئے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ ازمیر نے ایک بڑا سا شاپر اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ یہ کیا ہے؟ ہماری شادی کا پہلا گفٹ۔ کل عید ہے اور میں نے زندگی میں پہلی بار لیٹسٹ شاپنگ کی ہے۔ تمہاری فضول سی ضد کی وجہ سے دیکھو تو پلیز۔ وہ یوں مخاطب تو جیسے ان میں برسوں کی دوستی رہی ہو، بہت اچھا رشتہ ہو ان کے بیچ۔ صاحب کے چہرے پر اجنبیت کے رنگ برقرار تھے۔ صاحب پلیز، اور اگر میں یہ سب یہیں پھینک کر چلی جاؤں تو؟ آئی نو تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، بیکاز یہ تمہاری نیچر کا حصہ ہی نہیں ہے۔ تمہارا دل تو بہت پیارا ہے، نازک اور نرم، صرف محبت کرنے والا۔ آپ نے میرے دل کی ساری نرمی چھین لی ہے۔ آئی ایم سوری۔ وہ قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا تھا مگر تبھی دروازہ نوک کر کے رحیم بھائی چائے لے کر اندر آئے۔ تھینک یو رحیم بھائی، اور ہاں یہ آپ کا عید کا گفٹ ہے۔ اس نے بیڈ پر سے ایک شاپر اٹھا کر انہیں تھمایا تو شکریہ ادا کرتے باہر چلے گئے۔ وہ پھر سے صاحب کی طرف متوجہ ہوا جو اب تک شاپر تھامے کھڑی تھی۔ اس نے کندھوں سے تھام کر اسے بٹھایا، پھر خود ہی تمام چیزیں کھول کر دکھانے لگا۔ سوٹ، جوتے، چوڑیاں، جویلری، ہر چیز تھی جو ایک لڑکی کے سجنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ مجھے علم تھا تمہیں مہندی پسند نہیں، میں یہ لے کر آیا۔ آپ کو علم کیسے ہوا کہ مجھے یہ سب چیزیں پسند ہوگی؟ آئی ریئلی ڈونٹ نو، مگر مجھے اتنا پتہ ہے کہ جب میں تمہارے لیے سب خرید رہا تھا تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بس آپ کی اس تبدیلی کی وجہ جان سکتی ہوں؟ اس نے ازمیر حیدر کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا جہاں بے پناہ چمک اسے تادیر نظریں ملانے نہ دے سکی۔ بیکاز آئی لو یو۔ ایک دم ہی اس کا لہجہ دھیما ہو گیا، بے انتہا نرم اور محبت سے بھرا۔ یس صاحب، آئی ریئلی لو یو۔ صاحب کے سارے وجود میں ایک عجیب سا احساس رعایت کر گیا۔
وہ مزید یہاں نہیں بیٹھ سکتی تھی، مگر ازمیر حیدر نے اس کے جانے کا ارادہ جان کر اس کے منصوبے پر پانی پھیر دیا اور اس کے جانے کا راستہ روک لیا۔ میری بات ابھی ادھوری ہے مسز، اور آج تم مکمل بات سنے بنا یہاں سے نہیں جاؤ گی۔ میں آپ کے کسی حکم کی پابند نہیں ہوں، کم از کم اب تو یہ ضد چھوڑ دو۔ اب تو تمہارا یہ دعویٰ بھی میں نے غلط ثابت کر دیا ہے۔ بہت خوش ہے نا آپ مجھے جھکا کر؟ آپ کو لگتا ہے آپ جیت گئے؟ ہاں میں خوش ہوں تمہیں پا کر، جھکا کر نہیں۔ جب میں نے یہ فیصلہ لیا اور یہ انتہائی قدم اٹھایا تھا تو مجھے خود نہیں علم تھا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ صرف میرے دل و دماغ میں ایک ہی بات گڑ کر رہ گئی تھی کہ تم اس گھر سے چلی جاؤ گی، اور میں ہرگز تمہیں یہاں سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا صاحب۔ تمہارے آنے سے اس گھر میں میری اور مما کی زندگی میں جو تبدیلی آئی تھی مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ ہم سب تمہارے عادی ہو گئے تھے۔ ہاں یہ بھی سچ ہے کہ جب تم اس گھر میں آئی تھی تو مجھے تم پر ذرا بھی اعتبار نہ تھا، مجھے عورت سے نفرت تھی، اور اس کی وجہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ تانیہ بھابھی ہمارے ساتھ جو کر گئی تھی بھولنا بہت مشکل ہے صاحب، اور جب تم مما کی طرف بڑھی تو مجھے لگا شاید تم مما کو ذریعہ بنا کر ہمارے گھر میں داخل ہونا چاہتی ہو۔ شاید میں کچھ غلط تھا، مگر میں ایک بار یہ دھوکہ کھا چکا تھا، اس لیے مجھے ہر انسان کو شک کی نظر سے دیکھنا پڑتا تھا۔ مما نے جب اپنی کیئر کے لیے تمہارا نام لیا تو میں قطعی راضی نہ تھا، مگر مما نے خود تمہاری گارنٹی لی تھی۔ میں ان کے ضد کے آگے چپ کر گیا۔ تمہیں لے تو آیا، مگر تمہارے ہر فعل پر میری نظر ہوتی تھی۔ میں تمہیں ہر قدم پر پرکھتا تھا، اور تم ہر بار میرے شک کو جھوٹ میں بدل دیتی۔ تمہیں تمہارے پھپھو کے گھر لے جانے کی ذمہ داری بھی اسی لیے لی تھی میں نے کہ میں یہ ثابت کر سکوں مما کے آگے کہ تم بھی تانیہ کی طرح فراڈ ہو۔ بٹ آئی واز رانگ۔ تم نے اپنی نیک نیتی، اپنی سادہ دلی اور محبت کرنے والی فطرت سے نہ صرف مما بلکہ پورے گھر کو اپنا بنا لیا، مجھے سمیت۔ مگر شاید مجھے ادراک نہ ہو سکا اس رات جب میں نے تمہاری انسلٹ کی، تو یقین کرو رات بھر نہ سو سکا تھا میں، سحری میں یہ سوچ کر تم سے ایکسکیوز کر لوں گا۔ میں کچھ مطمئن تھا، مگر جب مجھے پتہ چلا کہ تم چلی گئی ہو تو میری حالت پاگلوں کی سی ہو گئی۔ تم سے میری ضد، میرا غصہ یا ایگو جو بھی کہہ لو، مگر مجھے آج اس چیز کا اعتراف ہے کہ یہ گھر تمہارے وجود سے مکمل لگنے لگا تھا مجھے۔ اپنے گھر میں دن رات تمہیں دیکھنے کی اس قدر عادت ہو گئی کہ 3 دن تمہارے بن پتہ نہیں کیسے گزرے۔ ماما نے مجھ سے کہا تھا تم نہیں آؤ گی کسی بھی صورت، اس لیے مجھے اپنا رویہ ذرا سخت کرنا پڑا کہ میرے نرم انداز پر شاید تم نہ آتی، اور مجھے ہر صورت تمہیں یہاں لانا تھا، اور تمہارے آنے کے بعد میرا گھر پھر سے مکمل لگنے لگا تھا مجھے۔ بٹ مسز وسیم نے پھر سے میرا دماغ ہلا دیا۔ اس دن بھی وہی تمہارے جانے کی وجہ بنی تھی۔ وہ تو مما کے پیچھے ہی پڑ گئی تھی کہ انہیں ہر حال میں اپنے بیٹے کے لیے تمہیں ہی بہو بنا کر لے جانا ہے۔ میں اپنی فیلنگ سے قطعی بے خبر تھا، مگر یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی تمہیں اس گھر سے لے جائے۔ مجھے لگتا تھا کہ تم میری مما کی ضرورت ہو، بس تمہیں یہاں عمر بھر روکنے کے لیے مجھے یہ کرنا تھا۔ یقین کرو مسز، میرا مقصد تمہیں جھکانا نہیں تھا۔ غصے میں تمہاری بات کے جواب میں یہ میں نے کہا تھا، بٹ بائی گاڈ تم میری ضد نہیں تھی۔ مسز وسیم مجھے میری مرضی کے بغیر اپنے بیٹے کے لیے زبردستی تو نہیں لے جا سکتی تھی نا۔ میں جانتا ہوں ماما نے تمہارے لیے جو فیصلہ بھی کرنا تھا وہ تم چپ چاپ مان جاتی، مان تو میں آپ کی زبردستی پر گئی تھی۔ میرے اپنے وجود کی تو اہمیت ہے ہی نہیں، میرے ماں باپ تو میرا سب کچھ ساتھ لے گئے تھے، مگر مجھے جینا تو ہے نا جب تک سانسیں باقی۔ آپ جانتے تھے کہ پھپھو کے گھر میں میری حیثیت کیا ہے، میں قطعی تنہا تھی، اور آپ نے میری اس بے بسی کو اچھا یوز کیا تھا۔ آپ کو پتہ تھا مجھے پوچھنے والا تو کوئی ہے نہیں، بے آسرا لڑکی ہے، جو آپ کی مرضی ہوئی آپ نے میری زندگی کا فیصلہ کر لیا۔ آفٹر آل میں آپ کے گھر میں سرونٹ تھی، اور آپ میرے مالک تھے، مجھے کھانے کو روٹی دیتے تھے، پے دیتے تھے۔ بھلا آپ کو تو یہ حق تھا نا کہ آپ میرے لیے جو چاہیں سوچ لیں، اور جب چاہیں جو دل میں آئے فیصلہ کر لیں۔ میں تو بولنے کا حق نہیں رکھتی تھی نا؟ یوں بھی آپ کے بقول کہ میں تو یہاں دولت کے لالچ میں آئی تھی، آپ کو پھنسانے آئی۔ آپ تو خود کو بہت سمجھدار سمجھتے ہیں، اور آپ کے اس قدم نے کیا ثابت کیا؟ اگر میری خواہش آپ کی دولت یا آپ کو پانا ہوتا تو مجھے اس فیصلے پر اتنا شدید صدمہ نہ ہوتا۔ میرے نزدیک دولت بہت کچھ ہے، مگر سب کچھ نہیں۔ میرے اندر انسانیت زندہ ہے مسٹر ازمیر۔ مجھے آنٹی سے انسیت تھی، وہ اچھی لگتی تھی، بس اس لیے ان کی خاطر میں یہاں آئی۔ آپ کا ہر رویہ صاحب کی نفرت برداشت کی، کیونکہ آنٹی نے مجھے آپ کے اس بیہیویئر کی وجہ بتا دی تھی۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ ہر انسان پر اعتبار کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے، مگر آپ نے تو میرے وجود، میرے کردار کو الزام دے دیا۔ میں وہ بھی سہ گئی اور چلی گئی، مگر پھر جو آپ نے میرے ساتھ کیا، مجھ سے بنا پوچھے میری مرضی کے خلاف آپ نے مجھ سے میری شناخت چھین لی۔
تمہاری شناخت چھینی نہیں ہے، تمہیں اپنا نام دیا ہے۔ میں ایک لڑکی، تمہیں اتنی سی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے نام کے بنا تم اس گھر میں کیسے رہ سکتی تھی؟ لوگ کبھی بھی یہ بات قبول ہی نہیں کر سکتے تھے، اور کوئی راستہ تھا تمہاری نظر میں؟ اور سب سے بڑی بات، جو اعتماد، جو بھروسہ مجھے تم پر ہے، کسی اور لڑکی پر کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ بہت سیلفش انسان ہیں آپ، صرف اپنی ذات اور خود سے جڑی خواہشیں عزیز ہے آپ کو، کسی اور کی کوئی پرواہ نہیں۔ صاحب نے پوری کوشش کی کہ کم از کم اس شخص کے سامنے کمزور نہ پڑے، مگر وہ ہار گئی اور پوری طرح سے رو دی۔ ازمیر حیدر جانتا تھا کہ اس کے دل و دماغ پر بہت بوجھ ہے، مگر صاحب کا رونا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ صاحب پلیز، اس نے صاحب کی گود میں دھرے اس کے ہاتھ کو نرمی سے اپنے ہاتھ میں لیا۔ مجھے اپنی ہر زیادتی کا اعتراف ہے اور میں اس سب کے لیے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ پلیز مسز، آئی ایم سوری۔ کیا آپ کی سوری سے سب کچھ بدل جائے گا؟ نہیں، بٹ مسز، تمہارے جانے سے یہاں سب بدل جاتا۔ تم نے صحیح کہا، میں سیلفش ہوں۔ کم از کم مجھے یہ ضرور سوچنا چاہیے تھا کہ میرا یہ قدم سراسر تمہارے لیے ظلم ہے۔ تم قطعی خوش نہیں، میں نے صرف خود کو اور مما کو سامنے رکھ کر ہی یہ قدم اٹھا لیا، تمہاری ذات، تمہاری رضا کو اہم نہ سمجھا۔ یہ تو یاد رہا کہ تم چلی گئی تو ہم پھر سے ادھورے رہ جائیں گے، مگر یہ بھول گیا کہ تم بھی ہمارے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا نہیں۔ تمہیں پا کر میں تو خوش ہوں، مگر تم تنگ آ گئی ہو نا میری ضد سے۔ میرے غصے نے تمہیں متنفر کر دیا ہے، اور مجھے نفرت کرنا نہیں آتی ازمیر حیدر، اور نہ میں آپ کی طرح سخت دل رکھتی ہوں۔ اس نے ازمیر کے دونوں ہاتھوں میں دبا اپنا ہاتھ چھڑایا اور آنسو سے تر چہرہ صاف کیا۔ مگر مجھے کسی پر بوجھ بننا منظور نہیں۔ ایسا کیوں سوچا تم نے کہ تم؟ مسز پلیز یار، بس بھی کر دو۔ کیوں بھگو بھگو کر جوتے مار رہی ہو؟ جو چاہے سزا دے دو، مگر اگر آپ زہرا آنٹی کے بیٹے نہ ہوتے تو میں آپ کو اچھی طرح پوچھتی، مگر اب میرا کوئی بھی غلط قدم انہیں ہرٹ کر سکتا ہے۔ اچھا جی، تم بھی مما کو ہی ایشو بنا کر مجھ پر احسان کرنا چاہتی ہو؟ یعنی آپ نے بھی مجھ پر احسان کیا ہے؟ محبت کی ہے، بس اظہار کا طریقہ نہیں آیا تھا۔ سمجھ نہ سکا کہ میرا دل کیا چاہتا ہے۔ یوں کہنا انا پر ضرب لگتی تھی، ایک لڑکی سے یہ کہتے ہوئے کہ آپ مجھ سے ہار گئے، آپ غلط تھے۔ اس نے ازمیر حیدر کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے چڑھانے والے انداز میں کہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اتری محبت اور انوکھی شرارت نے اسے جلد ہی آنکھیں جھکانے پر مجبور کر دیا۔ میں تم سے ہار گیا، میں مانتا ہوں میں غلط تھا۔ تمہاری سچائی نے ازمیر حیدر کو فتح کر لیا۔ صاحب، تم میرا بھروسہ ہو، میرا یقین ہو۔ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں اس کا پاکیزہ چہرہ لیے وہ اعتراف کر رہا تھا، میرا فخر بھی تم ہو اور انا بھی۔ تم سے زیادہ مجھے کچھ عزیز نہیں۔ مجھے خود پتہ نہیں چلا مسز، تم نے کب دھیرے دھیرے مجھ سے چھین لیا، اور اب یہ حال ہے کہ خون کی جگہ میرے رگ و پے میں تم دوڑ رہی ہو۔ ہاں، مجھے قبول ہے کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ آئی لو یو سو مچ، اور یہ کہتے ہوئے مجھے نہ کوئی شرمندگی ہے اور نہ ہی کسی انا کی فکر۔ اسے توقع نہ تھی کہ اس کے جواب میں ازمیر حیدر کا ریئیکشن یہ ہوگا کہ اس کی جان عذاب میں آ جائے گی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور آنکھیں کھولنے یا پلکیں تک جھپکنے کی ہمت نہ تھی اس میں۔ ازمیر پلیز، بمشکل اس کے لب ہلے تھے۔ اس کی صورت دیکھ کر اس کی کیفیت کا اندازہ بخوبی لگا سکتا تھا۔ اسے مزید تنگ کرنے کے بجائے اس نے نرمی سے ہاتھ ہٹا لیے، مگر صاحب کے لیے تو نظریں اٹھانا تک مشکل ہو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ کچھ دیر بعد جب اسے لگا کہ اس کی ہمت مجتمع ہو گئی اور وہ سامنے بیٹھے شخص سے بات کر سکتی ہے تو دھیرے سے آ بیٹھی، مگر اسی پر ازمیر نے بازو دراز کرتے کاندھے سے تھام کر اسے خود سے بالکل قریب کر لیا تھا۔ جہاں تک میری نالج ہے تو نکاح کے بعد تمہارا اور میرا کمرہ ایک ہی ہوگا، یعنی تم اپنے کمرے میں ہو۔ اس کی انتہائی قربت اور پھر شوخ و شرارتی لہجہ اور آنکھوں میں اتری بے خودی صاحب کی بولتی بند کری تھی۔ مجھے آنٹی کے پاس جانا ہے، اور اگر میں نہ جانے دوں تو میں رونے لگوں گی اور چیخ چیخ کر سب کو بلا لوں گی۔ ریئلی؟ پھر کوشش کر لو، میرے پاس تمہیں چاہنے اور چھونے دونوں کا پکا سرٹیفکیٹ ہے ڈیئر مسز۔ تمہاری کوشش بیکار ہے۔ ازمیر پلیز مجھے جانے دے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ بحث لا حاصل ہے تو منت کرنے لگی، کم آن یار، چاند رات ہے آج، خوشیوں بھری رات۔ یہ رات ہمارے لیے مسرتیں لے کر آئی ہے، عید کے دن کی، اور تم بھی تو میری خوشی ہو اور میرے گھر کے لیے مسرت بن کر آئی ہو۔ تو دیکھو نا، میں تمہارے لیے عید کا گفٹ لے کر آیا ہوں اور تم نے مجھے اخلاقاً بھی تھینکس تک نہیں کہا۔ مگر مجھے تم سے تھینکس نہیں، گفٹ چاہیے، محبت بھرا تحفہ دو گی نا؟ ازمیر نے چاہت سے اپنی گرفت مزید مضبوط کی تھی۔ میرے پاس آپ کے لیے صرف دعائیں ہیں، کیونکہ میرا آئیڈیل تھے آپ، اور اب صرف میرے ہیں آپ۔ اس کے محبت بھرے الفاظ واقعی تحفہ تھے ازمیر کے لیے۔ اس نے اسے دونوں باہوں میں بھر کے تھینکس کہا تھا اپنے رب کو۔ ختم شد۔ ناول کیسے لگی؟ مجھے تو زبردست لگی، اچھی ہے، بہت زبردست۔ ہماری پیاری سی ناول کا یہاں اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ناول پسند آئی ہوگی۔ کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔
آپ کی اظہار رائے کا مجھے انتظار رہے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا، خوش رہنا۔ خدا حافظ۔